एतराज़ात सच क्या है, इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के प्रोग्राम एतराज़ात सच क्या है। आज हम एक बड़े एतराज के ताल्लुक से कुछ बातें देखेंगे। एतराज है कि इस्लाम में या मुसलमानों में लव जिहाद किया जाता है। मुसलमान लव जिहाद करते हैं और इस तरह से दूसरी मजहब की लड़कियों को फंसाते हैं और उन्हें इस्लाम ये सिखाता है कि वो इस तरह से धोखे से, फरेब से फंसाएं, प्यार के जाल में फंसाएं, फिर उनसे शादी करके उन्हें कन्वर्ट करें। तो ये सिखाया जाता है। आइए ये पूरे लव जिहाद के टॉपिक की हकीकत क्या है, हम सब आज इस चीज को फेस टू फेस देखेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि कोई एक हफ्ता शायद गुजरता है जिसके अंदर ये टॉपिक नहीं उठता है, जिसके अंदर ये टॉपिक उठा करके कुछ वायलेंस होती है, कुछ इस तरह के लोगों के अंदर तशद्दुद, एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है, कुछ इंसिडेंट्स आते हैं। अभी ही 2 दिन पहले के वाकया है, शायद आपने पढ़ा होगा, चंद दिन पहले उसके पहले वाकया था, और लव जिहाद का एक प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स ओपनली करते आए हैं। आइए आज हम इस चीज का फेस टू फेस जायजा लें। सबसे पहले प्यू रिसर्च सेंटर की जो रिसर्च है, आप सब देख सकते हैं, ये रिपोर्ट के अंदर क्या आया है। ये आया है कि इंडियंस ऑलमोस्ट नेवर मैरी अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, कि इंडिया के अंदर टोटल इंडिया के अगर मैरिड अडल्ट देखें तो 99% अपने धर्म में ही शादी करते हैं। 99%। हिंदूज में देखिए 99% अपने धर्म में शादी करते हैं, मुसलमानों में 98% दिखता है, क्रिश्चियंस के 95% मिलता है, सिख्स में 97% मिलता है, बुद्धिस्ट में 97% मिलता है। तो यानी कि जो कहा जाता है ना, इतने सारे लोग लव जिहाद के अंदर, इतनी सारी लड़कियां, इस तरह से हो रहा है, तो ये तो चीज आप सामने देख सकते हैं कि 99% विद इन द सेम रिलीजन मैरी करते हैं। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अंदर एक और बात ये आई कि कौन से मजहब पर जो लोग होते हैं, जैसे आप इसमें देखिए 2 कॉलम्स है, रेज्ड एज समथिंग एल्स बट नाउ आइडेंटिफाई एज सो एंड सो। तो यानी कि मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि ये बड़े हुए कोई और मजहब पर, लेकिन आज कहते हैं कि हम फलां हैं। तो इसके अंदर ये दिया है कि 0.8% दूसरे मजहब पे बड़े हुए लेकिन कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये है 0.8%। और 0.7% क्या है उसके बाजू में जो दिया है, रेज्ड एज हिंदू बट नाउ आइडेंटिफाई समथिंग एल्स। मतलब 0.7% हिंदू ऐसे होते हैं जो बड़े हुए हिंदू होकर लेकिन आज वो दूसरे मजहब पर है, 0.7%। और 0.8% ऐसे हैं जो दूसरे मजहबों में बड़े हुए और आज हिंदू अपने आप को कहते हैं। उसके अगली लाइन में देखिए मुस्लिम लिखा है कि 0.3% मुस्लिम्स ऐसे हैं जो जो बड़े हुए कुछ और मजहब पर लेकिन आज कहते हैं मुसलमान हैं। मुसलमानों के 100% मुसलमानों में से 99.7% मुस्लिम्स वो हैं जो पैदा हुए मुसलमान, बड़े हुए मुसलमान, लेकिन 0.3% मुसलमान ऐसे हैं जो पैदा हुए कोई और मजहब में लेकिन आज कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। और 0.3% ऐसे हैं जो पैदा हुए थे मुसलमान, बड़े हुए मुसलमान, लेकिन आज वो कहते हैं कि हम दूसरे मजहब के हैं। यानी कि 0.3% आए, 0.3% गए। हिंदुओं में 0.8% आए, 0.7% गए। ये हम हिंदुओं का और मुस्लिम्स का देख रहे हैं। क्रिश्चियंस के अंदर देख रहे हैं कि 0.4% ऐसे हैं जो आए क्रिश्चियनिटी में और 0.1% गए। सिखिज्म में 0.1% आए, 0.1% गए। बुद्धिज्म में 0.1% आए, 0.1% गए। जैनिज्म में 0% अंदर आए लेकिन 0.1% गए, कहां गए, दूसरे मजहबों में गए। और अदर जो दूसरे मजहब है, इंडिया के जो दूसरे मजहब है, उसके अंदर भी 0.0% आए और 0.3% गए। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे सैकड़ों ऐसे मजहब है अदर रिलीजन्स के नाम से, और बाज लोग हैं जो नो रिलीजन वाले थे, उसके अंदर 0% अंदर आए लेकिन 0.1% गए। ये रिपोर्ट से पता चलता है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर क्लियरली देख रहे हैं कि रिलीजन का भी जो मामला, जो कन्वर्जन का, ये भी एक बहुत ही मामूली है और जो आ रहे जा रहे ऑलमोस्ट तकरीबन सेम मामला है। तो ये जो चीज है कि 99% हिंदू, 98% मुस्लिम्स, जो पैदा होते हैं मुसलमान, शादी करते हैं मुसलमान से, 98% मुस्लिम होते हैं, 99% हिंदूज होते हैं। और ये चीज कोई जो कहा जा रहा है ना, न्यूज चैनल्स पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें हो रही है, हजारों की तादाद में ऐसा हो रहा है, कहां है, हाँ कहां हो रहा है। तो ये बात को हम पूछ रहे हैं, ये बात आपके सामने है। और जब इस्लाम की बात करते हैं ना, जब इस्लाम की बात करते हैं
تو آپ کے لیے ضروری ہے اسلام کیا سکھاتا ہے وہ تو دیکھو. آپ الزام لگا رہے ہو نا جہاد ورڈ اسلامک ورڈ ہے, اور ہم لوگ تو فیڈ اپ ہے. آج تک تو پرابلم یہ تھا کہ ٹیررسٹ جو آتنکوادی لوگ ہیں ان کا جہادی کہا جاتا تھا, تو وہ آتنکوادی ہے. اسلام کے نزدیک بھی فساد اور جہاد الگ ہے, فساد اور جہاد سیم نہیں ہے, دونوں میں بہت بڑا ڈسٹنکشن ہے. تو ہم جہاد کو کے بارے میں کنسپٹ جو پیور کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ میں مانتے ہیں جو اسلام کے اندر دیا ہوا ہے. اس کے اندر کئی ساری گائیڈ لائنز ہے کہ بھائی میں مثال دیتا ہوں, کسی کو نماز تو پڑھنی ہے لیکن وضو نہیں کرنا ہے, نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے. یا مان لو کسی کو انٹرنیشنل ٹریول تو کرنا ہے لیکن پاسپورٹ نہیں بنانا ہے, تو یہاں پہ اس کے بھی جہاد کی بھی کئی کنڈیشنز ہوتی ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹ رومیو حضرات, سلیکٹ جو رومیو ہوتے ہیں نا, جو محبت کے اس چیز کے نام لے کر انٹر ریلیجس شادی کرتے ہیں, اب وہ رومیو حضرات کے کام کو جہاد کہا جا رہا ہے. آج تک آتنکوادیوں کو ہم دیکھتے تھے کہ آتنکوادیوں کے کام کو جہاد کہا جاتا تھا, یہ بالکل غلط تھا. ایک اور پرابلم اب یہ ہے کہ یہ رومیو لوگوں کے کام کو آج جہاد کا نام دیا جا رہا ہے. یہ جہاد کیسے ہوا؟ یہ جہاد کوئی اینگل سے نہیں ہے. آئیے اسلام کیا سکھاتا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک اوپن مائنڈ سے ایٹ لیسٹ سنیے اور تھوڑا دیکھیے کہ اسلام کی ایکچوئل ٹیچنگ کیا ہے. اسلام ایکچولی یہ سکھاتا ہے کہ وہ جو راستہ ہے جو زنا کی طرف جاتا ہے, مطلب اڈلٹری کی طرف, آؤٹ سائڈ میرج کے ریلیشنز کی طرف جاتا ہے, وہ راستے کو ہی کٹ کیا گیا ہے. آپ لفظ جہاد بولتے ہو, آپ یہ حدیث دیکھیے, یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے, مستدرک حاکم میں, مسند احمد میں ہے, حدیث صحیح سند سے ہے. اس میں آتا ہے الا لا یخلون رجل بامرات, جب بھی کوئی مرد کوئی اپنی کوئی نامحرم ان ریلیٹڈ عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے, الا کان ثالثہما الشیطان, تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. اور جہاں پر شیطان ہوتا ہے اس چیز سے بچنے ہمیں سکھایا گیا ہے. تو یعنی یہ کوئی اسلام کے اندر انکریج چیز نہیں ہے کہ کوئی مرد اور عورت اگر اکیلے کہیں پر, بھائی لو وغیرہ کے لیے اکیلا پن چاہیے کہ نہیں چاہیے, کہیں بات چیت تو چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر اکیلے ہیں کنورسیشن میں کہیں, اکیلے ہیں فون پہ کہیں, اکیلے ہیں میسجنگ میں کہیں, اکیلے ہیں کوئی جگہ پر, تو تیسرا وہاں پر شیطان نے سکھایا گیا, یعنی کہ بچنا ہے تمہیں اس چیز سے. آپ وہ اسلام کی ٹیچنگ دیکھیے. آپ دیکھیے ابو داؤد کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطبی نظرتا نظرتا, ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی مت جانے دینا. یعنی بائی مسٹیک اسے نظرت الفجا کہتے ہیں کہ بھئی کوئی گلانس کہیں پہ پڑ گئی, کبھی چل رہا ہے آدمی چل رہا ہے تو کوئی نظر کہیں جا سکتی ہے, بائی مسٹیک, انٹینشنل نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک نظر بائی مسٹیک چلی گئی تو دوسری نظر نہیں جانے دینا. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ, کیونکہ جو پہلی جو بائی مسٹیک والی نظر تھی وہ معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے. کیونکہ رول کیا ہے اسلام کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ رول یہ ہے کہ یا کل المومنین, کہہ دو مومن مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں. کہہ دو مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں. تو یہاں پہ کیا سکھایا گیا ہے؟ مومن مردوں کو, بلیونگ مردوں کو کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں. یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ. یعنی کہ مردوں کو, مومن مردوں کو, ساری عورتیں, کوئی بھی مذہب کی عورتیں کیوں نہ ہو, اپنی نظروں کو نیچی کرنا ہے. بائی مسٹیک کسی کی نظر پڑ گئی تو ایسا نہیں کہ دوسری نظر آدمی دیکھ رہا ہے یا پھر سے دیکھ رہا ہے, یہ منع کیا گیا ہے. اب دیکھیے کتنی پاکیزگی والی تعلیمات ہے, اور وہ مذہب کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ لفظ جہاد سکھاتا ہے, یہ کتنی غلط بات ہے. اب آپ دیکھیے ایک اور چیز, یہ ہے قرآن کا رول. قرآن کے اندر کہا گیا ہے سورہ 10 verse 99 میں, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, اگر تمہارا رب چاہتا تو جو کوئی زمین پر ہے ہر کوئی ایمان لے آتا, ہر کوئی ایمان لے آتا اگر اللہ چاہتا. آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اللہ, اگر اللہ چاہتا سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے. مطلب کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کیا دیا ہے, امتحان کے طور پر ایک ایگزام دیا ہے یہاں پر, جس کے اندر ہم ایک ایگزام سے گزر رہے ہیں. اللہ چاہتا سب کے سب من فی الارض کلہم جمیعاً, سب کے سب all together, سب کے سب ایمان والے ہوتے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین, کیا تم لوگوں کو فورس کرو گے کہ وہ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. تو انہیں ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ چاہتا تو پہلے سے سب کے سب مومن ہوتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے انسانوں کو آزادی دی, دھارمک آزادی, انسانوں کو چوائس دیا, اختیار کرو, کہا کہ تم صحیح چوز کرنا ہے, غلط چوز کرنا ہے, جو راستہ چوز کرنا ہے تم چوز کرو. اب اوپر والے نے جب چوائس دیا انسانوں کو, تو ہمیں کیا چانس دیا گیا ہے کہ ہم فورس کریں, ہم دباؤ پیدا کریں, ہم فورس کریں. اوپر والا چاہتا تو سب کے سب ایک ہی مذہب والے ہوتے. سوچو, اوپر والا چاہتا سب کے سب ایک ہی مذہب پہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جس مالک نے آسمان و زمین کو بنایا, کیا اس کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ہم سب ایک ہی مذہب پہ ہوتے اور کوئی الگ راستہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں؟
لیکن اس نے کیا رکھا ہے کہ انسانوں میں ایک چوائس رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو. تو یہ اوپر والے نے امتحان رکھا ہے, ایگزام رکھا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا. ہمیں فورس کرنے کا کیا حق ہے؟ اسی وجہ سے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, دین میں, دھرم میں, مذہب میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, کیونکہ صحیح اور غلط واضح ہے. صحیح کلیئر ہے, غلط واضح ہے. جب یہ کلیئر ہے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم فورس کریں, ہمیں فورس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور لو کے نام سے بھی فورس کرنا, دباؤ پیدا کرنا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر ابڈکٹ کیا گیا, کڈنیپ کیا گیا, یہ ساری چیزیں یہ اسلام کے اندر ذرا بھی اجازت نہیں. اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے, اسے غلط بتاتا ہے. اور آپ یہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 221, اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, کہ جو مشرکہ عورتیں ہیں, جو مشرکہ عورتیں ہیں یعنی کہ پولیتھیسٹ, یعنی کہ جو ایک مالک کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتی ہیں, ایسی عورتوں سے تم نہیں شادی کر سکتے, تم نہیں شادی کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ایک بلیونگ باندی جو ہوتی ہے نا, سلیو وومن, وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے بھلے ہی وہ تمہیں بہت اچھی لگے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور مشرک مردوں سے بھی شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, ایک غلام ہو جو مومن ہو, وہ مشرک مرد سے بہتر ہے بھلے ہی وہ تمہیں بہت اچھا لگے, مشرک مرد تمہیں بہت اچھا لگے. اس سے بات کیا ملتی ہے؟ کیا اسلام نے ایسا سکھایا کہ نان مسلم لڑکیوں سے شادی کرو؟ کیا ایسا سکھایا؟ نہیں سکھایا, بلکہ اس کے اپوزٹ چیز سکھائی کہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ چیز منع ہے. اور آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار, کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں, وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرۃ, اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, باذنہ, اپنی مرضی سے, اس کی مرضی سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اپنی آیتیں واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہاں پر اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مذہب والی سے شادی کرو, ایسا نہیں ہے. مطلب الٹا اس چیز کو منع کیا گیا ہے, اس چیز سے دور کیا گیا ہے, اور کہا گیا اگر اس کے اندر کوئی شخص ایسے مرد اور عورت سے کرے گا جو ٹرولی سچ مچ ایمان والا نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا ہے کہ وہ اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا, اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے گا. یدعو الی النار, جہنم کی طرف اس کا معاملہ ہوگا, کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. جیسے گاڑی کے اندر 2 ٹائر ہیں, اب 2 ٹائر میں ایک سائیکل کا ٹائر اور ایک ٹرک کا ٹائر تو نہیں لگا سکتے ہیں, مطلب دونوں سیم ٹائپ کے ٹائر ہونے چاہیے. جو زندگی کی گاڑی ہے اس کے اندر دونوں کا سیم نظریہ ہو, یہ اسلام نے سکھایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے, سورہ قصص سورہ 28 verse 56, انک لا تہدی من احببت, کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے انہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اللہ جانتا ہے کسے کون ہدایت کے لائق ہے. مطلب یہ فورس کرنا, اللہ نے کہا تم گائیڈ نہیں کر سکتے. ہمارا کام کیا ہے؟ کنورٹ کرنا, جو ہے نا, کنورژن جہاد, کنورٹ کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے, کیونکہ کنورژن کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا جسے اللہ جانتا ہے. ہمارا کام ہے صرف میسج دینا, ہمارا کام ہے انٹروڈکشن دینا, تعارف دینا, اسلام کا میسج دینا, یہ ہمارا کام ہے کہ اسلام یہ ہے. ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے, یہ اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسے گائیڈ کرتا ہے؟ جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے گائیڈ کرے گا. ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فورس نہیں کر سکتے, اللہ جسے ہدایت کے لائق جانتا ہے اللہ اسے گائیڈ کرے گا. تو وہ انسان اور اللہ کے بیچ کی بات ہے, اس کے اندر ہمارا کوئی اس کے اندر فورس کرنا کوئی رول ہی نہیں ہے, بلکہ الٹا منع کیا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں گائیڈنس نہیں ہے. اور آپ یہ آیت سے دیکھیے سورہ 16 verse 106, من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جو اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد. کوئی مسلم ہے اور پھر وہ کہے میں ایمان چھوڑتا ہوں, میں نہیں فالو کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا, سوائے اس کے, من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جسے فورس کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے, اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم, لیکن جو اپنے سینے کو کھول دے کفر کے لیے تو اس کے لیے اللہ کے غضب ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے.
تو یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا دار و مدار کس چیز پہ رکھا ہے؟ اس کے دل پر. اور اگر اس کا دل قلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر جمع ہوا ہے، بھلے ہی وہ اوپن کے باہر سے اگر اس کی مجبوری ہے جو دیا ہوا ہے یہاں پر من اکریہ، جسے فورس کیا جائے، اس کو فورس کیا گیا، لوگ فورس کر رہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑو، لیکن اس کا دل ایمان پہ جمع ہوا ہے، تو اللہ کے نزدیک کیا چیز دیکھی جائے گی؟ ایمان. اور جو شخص اپنے سینے کو کھول دیتا ہے، من شرح بالکفر صدرا، اپنے سینے کو کھول دیتا ہے کفر کے لیے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ بات اندر کی بات ہے، اس کے اندر فورس نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر کوئی فورس کر دے تو دل میں کیا اطمینان پیدا ہوگا؟ دل میں کیا انٹینشن سنسیئر ہو جائے گا؟ آپ کو پتا ہے دار و مدار اعمال کا، ڈیڈز کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. صحیح بخاری کی فرسٹ حدیث ہے، صحیح بخاری کی فرسٹ حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ انٹینشن کرتا ہے. فمن كانت هجرته الى دنیا، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، یصیبها، وہ ہجرت کر رہا ہے اسلام دین، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اسلام کے لیے دوسری جگہ پہ مائگریٹ ہو رہا ہے، لیکن دنیا کے لیے جا رہا ہے، کہنے کے لیے کچھ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، او الی امرات، یا کسی عورت کے لیے، ینکحها، اس سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. مطلب کیا ہے؟ اس کی ہجرت جو ہے اس کے اندر اس کا انٹینشن دیکھا جائے گا. تو یہاں پہ کوئی شخص اگر لے آتا ہے اسلام شادی کرنے کے لیے، تو وہ چیز اسلام ہوئی نہیں، کیونکہ کیا اس کے سینے میں، دل میں ایمان انٹر ہوا؟ کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ کیا اس کا دل ایمان پر جمع؟ اس کا انٹینشن کیا ہے؟ جو اس کا انٹینشن ہے اسے وہی ملے گا. وہ ان ریالٹی وہ ریئل ٹرمز میں مسلم بنا ہی نہیں، جو صرف میرج کرنے کے لیے کر رہا ہے کنورژن، وہ ریئل ٹرمز میں مسلم بنا ہی نہیں. اور جب مسلم نہیں بنا تو پھر وہ جو ڈینجر ہے، جو وارننگ ہے، وہ وہاں پر اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اسلام کے اندر فورس کنورژن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور چیز ورتھ تھنکنگ ہے کہ مسلم سیکس ریشیو جو ہے عورتوں کا، مسلمانوں میں انڈیا کے نیشنل ایوریج کے کمپیئر میں مسلمانوں میں عورتیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا نیشنل ایوریج. نیشنل ایوریج کے کمپیریزن میں مسلم عورتیں، یعنی میل فیمیل ریشیو میں مسلم عورتیں زیادہ ہے. اب جب مسلم عورتیں خود ہی ہے کافی، تو پھر اس کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں ساتھ میں سائیڈ پوائنٹ کے طور پہ مینشن کر رہا ہوں، کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم مردوں کے پاس آلریڈی اتنی ساری مسلم عورتیں ہیں. کئی ساری مسلم عورتوں کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ وڈو، ڈیورسی، یا عمر بڑھی جا رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ عورتیں آلریڈی موجود ہے. یہ بھی ایک بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب میں اپنے آنسر کو سمرائز کر رہا ہوں. سمرائز یہ کر رہا ہوں کہ جو لو جہاد کے اندر جو لو کے سارے جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں نا، انگریڈینٹ، وہ اسلام میں منع ہے. چاہے اکیلے رہنا ہے، چاہے پرسنلی بات چیت کرنا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا جو ہے مت کرو، یہ تو دیا ہے، لیکن زنا کے قریب بھی مت آؤ. کیونکہ کیوں نہیں کرو؟ کیوں قریب مت آؤ؟ زنا کے قریب اس لیے مت آؤ کیونکہ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے. وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے گا، جو تمہیں جہنم کی طرف لے آئے گا. تو اسلام کے اندر زنا منع کیا گیا ہے، اڈلٹری منع کی گئی ہے، اور جو اس طرف جانے والی ساری چیزیں نا وہ سب منع ہے. چاہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کوئی اکیلے میں بات چیت کر رہا ہے، چاہے کوئی ٹچ والی بات ہو. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یطعن فی راس احدکم بمخیط من حدید. یہ طبرانی میں بھی حدیث ہے، اوتھینٹک سند سے. شیخ البانی نے صحیح الجامع میں حدیث کی سند بتایا، صحیح ہے. لا یطعن باحدکم، لا یطعن براس احدکم بمخیط من حدید، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے، خیر لہ، بیٹر ہے وہ، بنسبت اس کے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. ایسی عورت جو اس کے لیے حلال نہیں، اس کو چھونے سے بیٹر ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے. تو میں نے فرسٹ پوائنٹ یہ بتایا کہ یہ سارے جو انگریڈینٹ ہے نا، یہی نہیں الاؤڈ ہے. مطلب ایک ہوتا ہے راستہ، وہ راستہ ہی پہلے سے بند ہے. کوئی منزل تک، ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی جو سارے راستے ہیں نا، وہی بند کر دیے گئے ہیں اسلام کے اندر. اور جب وہ پہلے سے بند ہے تو لو ہونے کا چانس ہی نہیں ہے اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا. تو اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا، جو لوگ بتاتے ہیں نا یہ لو جہاد کر رہے ہیں، اب ان کی کہانی کون جانتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کے بھی پڑھے کہ نہیں پڑھتے، اور جہاد کر رہے ہیں. یہ کیا الزام ہو گیا؟ یہ کیا الزام ہو گیا؟ کیا آپ کو کوئی اسکالر، اسلامک اسکالر بتائے گا؟ کیا اسلامک اسکالر ملے گا جس نے کہا ہے کہ اس طرح سے کرو؟ آپ کو الٹا دوسرے مذہب والوں کی اس طرح کی ویڈیوز اوپن ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ جا کے کرو، ان کی عورتوں سے شادی کرو، اس طرح کے پرووک کرتے ہوئے ملیں گے. اوپن ویڈیوز ملیں گے آپ کو مسلمانوں کی. میرے تو نالج میں نہیں گزری ہے، میں نے تو ایسی کبھی ویڈیو نہیں دکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے کہ ایسے ابھارا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کلیئر ہے کہ یہ لو والے جو راستے ہیں نا، یہ بتایا گیا یہ پھسلنے والی بات ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ پھسلا کر کے تمہیں جہنم لے جائے گا.
تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اس سے بچو، اس کی چالوں سے بچو، اس کے نقش قدم سے بچو. تمہاری پاکیزگی تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ سبیلا زنا جو ہے بہت برا راستہ ہے، وہ راستہ جس کے اندر یہ جو ساری ایکویشنز ہوتے ہیں، یہ ساری چیز کے نا، وہ راستہ ہی بہت برا راستہ ہے جس سے پورا دھرم بھرشٹ ہے. سمجھ لیجئے ایک انسان کا دین اس کا خراب ہوتا ہے، اس کو روکا گیا ہے اس راستے سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا پوائنٹ تھا اس چیز میں. دوسری چیز، اسلام کے اندر فورس کر کے چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی فورس کنورژن کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین میں زور زبردستی الاؤڈ ہی نہیں ہے. تیسری چیز اسلام کے تعلق سے یہ ہے، اور آپ جب جہاد ورڈ یوز کر رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح، قرآن میں، حدیث میں، کسی اسلامک اسکالر، قرآن کس نے کہاں سے لایا ہے یہ؟ یعنی کوئی بیسس ہے ایسے ہی کوئی چپکا دو، آپ ایسے ہی کچھ کر دو، کوئی ٹائٹل لو کہیں سے، کوئی مذہب کے اندر، وہ لے کر کے چپکا دو. یہ کوئی انصاف کی بات ہوئی؟ یہ کوئی فیئر بات ہوئی؟ ایسی بات کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ کیا ایسا ظلم اگر آپ کے ساتھ کوئی کرے، آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی کرے، کہ کوئی بھی ٹرم لے کے چپکا ڈالے ایسا ٹرم اور لے کر کے کہے یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں؟ ایسے رومیو لوگوں کے کاموں کو تم کہتے ہو جہاد کر رہے ہیں. پہلے ٹیررزم کے ساتھ ہوتا تھا، اب یہ رومیو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک رانگ بات. اور ایک چیز کہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ کنورژن کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ اللہ گائیڈ کرتا ہے. کسے گائیڈ کرتا ہے؟ جو اس لائق ہے، اللہ اسے گائیڈ کرتا ہے. اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، سنسیئر لوگوں کی چیز ہے، جو جانتے ہیں وہ چیز کو، زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اپنے مالک کے ساتھ کنیکشن جوڑنا چاہتے ہیں. ان کے بیچ کی بات ہے، ان کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے. تو ہمارا کام صرف میسج دینا ہے، ہمارا کام صرف انکریج کرنا ہے. باقی ان کا راستہ ہے کہ وہ سلیکٹ کریں، ان کو جو صحیح راستہ پتا ہے. تو یہاں پر میں نے لفظ جہاد کا میرا آنسر کمپلیٹ کیا. اب میں ایک سیکنڈ سوال لیتا ہوں اسی کنیکشن میں. سیکنڈ سوال، جو کہا جاتا ہے اسلام جو پھیلانا دنیا میں، اتنے کروڑ مسلمان ہیں، جو مسلمز آج دنیا میں دیکھو کہ تقریباً 800 کروڑ آبادی میں سے آلموسٹ 200 کروڑ مسلمز ہیں، اتنے سارے جو مسلمز ہیں. اور نمبر کے اعتبار سے کرسچنز مسلم سے زیادہ ہے، لیکن پریکٹسنگ کے اعتبار سے آپ دیکھو گے آپ کو مسلم زیادہ ملیں گے نمبر میں پریکٹسنگ کے اعتبار سے. مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ ورلڈ کے اندر اگر آپ کسی بھی مذہب کے پریکٹسنگ فالوورز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر کے اعتبار سے تو کرسچن زیادہ دکھیں گے، لیکن پریکٹسنگ کون ہے تو مسلم زیادہ ملیں گے آپ کو. تو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تلوار کی دھار پہ پورا سپریڈ ہوا ہے، اسلام تلوار کی دھار پہ سپریڈ ہوا ہے، کہ مسلم فوجوں نے جا کر کنورٹ کیا، لوگوں کو کنورٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ الزام ہے. آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اسلام کی تعلیم جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، آپ کی اسکرین پر ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ حق جو رشد یعنی گائیڈنس واضح ہے، کلیئر ہے، من الغی گمراہی سے. جو گائیڈنس ہے وہ کلیئر ہے، گمراہی ہے کلیئر ہے. فورس کیسے کر سکتے ہیں جب جو چیز کلیئر ہے اس میں فورس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے. سینس کہاں بنتا ہے کہ بھائی کوئی بچہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ گٹر کھلا ہے، تو ہم ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کھینچ کے سائڈ پہ کریں گے، اس کو نہیں دکھائی دیا. کوئی انسان بڑا بھی ہو، اگر اس کو دکھائی نہیں دیا کہ گٹر یہاں کھلا پڑا ہے، ہم اس کو ہاتھ بھی کھینچ سکتے ہیں کیونکہ کلیئر نہیں ہے نا اس کے لیے. لیکن جب کلیئر ہے ہدایت اور گمراہی تو فورس نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے قاعدہ، یہ ہے بیسک قاعدہ. اور یہ آیت بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، سورہ یونس سورہ 10، یہ سورہ یونس میں، سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جو کوئی زمین پر ہے سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا تم فورس کرو گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ نہیں فورس کر سکتے. اب آئیے میں آپ کے سامنے کلیئر پروف رکھ رہا ہوں، کوئی بھی انصاف والا انسان یہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے. دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ ایریاز جہاں پہ دنیا میں مسلمز موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بہت ڈارک گرین ہے وہاں پہ مسلمز اور زیادہ ہے، لائٹر گرین یعنی اس سے کم ہے، یہ پورا مسلمز جو دنیا بھر میں سپریڈ آؤٹ ہے. دیکھا آپ نے چارٹ؟ دیکھا؟ تھوڑا مائنڈ میں رکھیے. اب یہ دیکھیے، یہ ہے وہ ایریا جہاں مسلم فوجیں پہنچی، اینی ٹائم ان ہسٹری پہنچی تو یہ ایریا میں پہنچی. کمپیئر کریے دونوں کو، آپ کو یہیں پہ آنسر مل جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں مسلمان ہیں اور کہاں کہاں فوجیں پہنچی. یہ دیکھیے، میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، یہ ساری ایریاز میں مسلمز کس تعداد میں موجود ہیں اور کہاں کہاں پہنچی. اب آپ دیکھیے، آپ کو دو تین چیزیں ملے گی. سب سے پہلی چیز یہ ملے گی کہ ایسی کئی ایریاز ہیں جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ چارٹ میں دیکھیے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دکھ رہا ہے ڈارک گرین دکھ رہا ہے. نیچے کی طرف دیکھیے، لیفٹ سائڈ والا چارٹ دیکھیے جو گرین میں آپ کو دکھ رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈیا کے ساؤتھ میں نیچے کی طرف. انڈیا کے آپ دیکھیے میرے ہاتھ سے اگر آپ دیکھیں گے تو رائٹ سائڈ پہ مجھے دکھ رہا ہے، رائٹ نہیں، یہاں پہ دیکھیے یہ والا، نیچے کی طرف دیکھیے کہاں پوائنٹ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے
नीचे की तरफ देखिए, इंडिया के नीचे वो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अब आप देखकर ये समझिए कि ये सब जगह पे कोई मुस्लिम फौज नहीं पहुंची है, कोई आर्मी नहीं पहुंची है, इतनी सारी तादाद में मुस्लिम्स हैं। तो ये आर्टिकल में, ये एनालिसिस में बताया गया कि वहां अगर फौज नहीं पहुंची, जो कहते हैं फौज से कन्वर्ट हुए, तो वहां तो ऑब्वियसली फौज नहीं पहुंची। उसके अलावा आप देखोगे कि ऐसी कई एरियाज है, जैसे साउथ एशिया के अलावा नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको बहुत सारे मुस्लिम्स मिलेंगे। देखिए सदर्न अफ्रीका, देखिए ईस्टर्न अफ्रीका, देखिए अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, हाँ अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट देखिए, आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि वहां डार्क ग्रीन दिख रहा है, वहां कोई फौज नहीं पहुंची है। तो ये कहना कि फौज से ही हुआ है, तो आपका एक सवाल यहां बनता है। क्या सवाल बनता है? सवाल ये बनता है कि ऐसी कितनी एरियाज है जिसमें आज बड़ी तादाद में मुस्लिम्स है, मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेसेस है, लेकिन वहां कोई फौज नहीं पहुंची है। हिस्ट्री में कोई मुस्लिम आर्मी वहां पे पहुंची नहीं है। तो ये बात फर्स्ट पॉइंट हुआ जो हम देख रहे हैं। पहली तरफ इस्लाम की तालीम, हाँ। सेकंड चीज, ऐसी जगह जहां कोई फौज नहीं पहुंची। जैसे आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से आर्टिकल देखिए, इस्लाम इन मलेशिया कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? बिजनेसमैन लिखा है ना, अरब एंड इंडियन मर्चेंट्स। तो अरब एंड इंडियन बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन बिजनेस करने जाते थे, लेकिन बिजनेस करने में जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनका अखलाक था, जो उनका बिहेवियर था, जो उनकी बातें थी, टीचिंग्स थी, उससे लोग इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप अफ्रीका में देखिए, इस्लाम इन अफ्रीका, तो इस्लाम इन अफ्रीका के अंदर आप देख रहे हो कि अफ्रीका में मेजॉरिटी मुस्लिम वाली जो कंट्रीज है, कितनी जगह जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका देख रहे हैं, वहां पे कोई मुस्लिम फौज नहीं पहुंची। फौज कहां तक पहुंची थी? आप देख रहे हो ऊपर के एरिया में। और इस्लाम कहां तक पहुंचा? कहां सर, कितनी सारी एरियाज में पहुंचा। और एक चीज, अगर तलवार की धार पर धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन हुआ होता तो कैसे दिखता? मैं आपको एक सैंपल बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये है स्पेन 750 एडी। 750 एडी के अंदर जो स्पेन था, इसके अंदर उमायद खिलाफत थी, मुस्लिम रूल था, टोटल मुस्लिम रूल। और मुस्लिम रूल कितने साल था? नीचे की लास्ट लाइन देखिए, 711 से लेकर 1492 तक, इतने सारे साल तक, ऑलमोस्ट 800 ईयर्स तक मुसलमानों की हुकूमत थी वहां पर। और उसके बाद में आप देखोगे, जैसे कई सारी जो चीजें मिलती है कि 12th सेंचुरी की बिगनिंग में मुसलमानों का नंबर वहां 55 लाख था, जो नंबर है 55 लाख। और आप ये किताब मैथ्यू कार की बुक में ब्लड एंड फेथ में देख सकते हैं कि द पर्जिंग ऑफ मुस्लिम स्पेन, 55 लाख मुसलमान थे उस जमाने के अंदर, 12th सेंचुरी के अंदर, डॉक्यूमेंटेड। और आप देखोगे 1492 से लेकर 1614 में कितने मुसलमान बचे मालूम है? जीरो। द पर्जिंग ऑफ मुस्लिम स्पेन के अंदर क्या हुआ? मामला यह हुआ कि एक एक के अंदर इंक्विजिशन करके लोगों को कत्ल किया गया, लोगों का कत्ल किया गया। पूरी चेकिंग होती थी, कौन अंदर छुपा हुआ मुसलमान है। लोग छुपे हुए होते थे अंदर, अपने ईमान को बचाकर अंदर मुसलमान होते थे, बाहर नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके बारे में इंक्वायरीज निकाल करके उनको किल किया जाता, मारा जाता, उनका टॉर्चर किया जाता। आज भी अगर देखोगे 2016 की जो सेंसस मिलता है, उसके अंदर स्पेन की पॉपुलेशन के ना 4% मुस्लिम्स है, वो भी मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास स्पेनिश सिटीजनशिप भी नहीं है। यानी आज भी वहां पे ओनली 4% है, वो भी मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स है विदाउट सिटीजनशिप। तो यहां पे देखिए, ये एग्जाम्पल है फोर्स कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें, कंट्रीज जहां पे मुस्लिम्स ने रूल किया, लेकिन आप देखिए लेबनान के अंदर 35% क्रिश्चियंस है, कुवैत के अंदर भी 18.2% क्रिश्चियंस है। अगर फोर्स वाला मामला होता तो क्या होता मामला? इजिप्ट में 15% है, बहरीन में 14.3% है, कतर पर 13.8%। अगर फोर्स होता तो ऐसे इतने सारे मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस, जो अरब क्रिश्चियंस है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, नहीं मिलते थे। अब देखो ये रिपोर्ट के अंदर यूएई में 13% क्रिश्चियंस है, पैलेस्टाइन में 6% है, जॉर्डन में 6% है। कैसे? और इंडिया की बात देखें कि इंडिया के अंदर आप तुगलक डायनेस्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला ग्रीन वाला, 1321 से लेकर 1398, ये देखिए तुगलक डायनेस्टी जो ग्रीन वाला चार्ट है। और मुगल एम्पायर आप देख रहे हैं कहां तक पहुंचा था। मुगल एम्पायर अपनी पीक पर 18th सेंचुरी के अर्ली हिस्से में मुगल एम्पायर यहां तक पहुंचा था। लेकिन आज आप देखोगे मुस्लिम्स कितने हैं इंडिया में कितने मुस्लिम्स हैं? आप देखिए रिलीजन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुस्लिम्स रिलीजन वाइज यहां पर माइनॉरिटी है, ये तो नोन बात है माइनॉरिटी। लेकिन रूल कितना था? अगर फोर्स वाला मामला होता, जैसे स्पेन की मिसाल आपके सामने है, तो क्या आपको इतने सारे नॉन मुस्लिम्स इंडिया में मिलते? तो हम देखते हैं नहीं फोर्स किया गया। ऑब्वियस बात है, सामने कोई देख सकता है, सामने चार्ट आपके है, मैप लगा हुआ है, आप ये देख के भी बोलोगे कि नहीं फोर्स किया गया। तो आज आप देखो इतने सारे
مسلم نان مسلم انڈیا میں کیسے ہیں, ہاں کیسے ہیں, سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے. اور آپ دیکھو گے آج بھی اسلام تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھو گے جیسے فار ایگزامپل یہ آرٹیکل دیکھیے, ملینز ان دا یو ایس کنورٹڈ ٹو اسلام آفٹر 9/11. 9/11 کے بعد ملینز آف لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ اس کی رپورٹس ہے, کیسے کتنے لوگوں نے رپورٹ کیا. کیوں؟ 9/11 تو بدنام کرنے والی چیز تھی, لیکن ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ٹائم پر قرآن دیکھا, اسلامک لٹریچر دیکھا, بولے یہ کون ہے مسلمز, بدنام والی کرنے والی چیز سے بھی وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ انفارمیشن ملی, اور کئی سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا, ملینز نے. ہاں, they converted to Islam. Converting to Islam, the white Britons becoming Muslims. مجھے بتاؤ کون سی فوج ہے وہاں پر آج؟ امریکہ میں کون سی فوج ہے, یو کے میں کون سی فوج ہے, کہ وہ اتنے سارے لوگ جو اسلام کنورٹ ہوتے ہیں, وائٹس, ہاں, اور ساری نیشنلٹیز کے, سارے رنگ اور نسلوں کے, کیسے کنورٹ ہوتے ہیں, کیا چیز ہے اس کے اندر. تو کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے سپریڈ کیوں ہوا پاسٹ میں؟ کیا 200 کروڑ مسلم, 800 کروڑ میں سے تقریباً 200 کروڑ مسلمان, اتنی بڑی تعداد کے اندر کیسے, کیا چیز تھی؟ آج بھی کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ, چینج ہو رہے ہیں, کیوں, کیا وجہ تھی؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کنسپٹ ہے نا, ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن. خالق, رچنا کار, جو بنانے والا ہے اس کی عبادت کرو, اور جو رچنا کی ہوئی چیز ہے, مخلوق ہے, اس کی عبادت نہیں کرو, اس کی ورشپ مت کرو, کریشن کی ورشپ مت کرو, کریٹر کی ورشپ کرو. اسلام یہی سکھاتا ہے, آپ کا, میرا, ہم سب کا مالک ایک ہے. ہماری ساری شردھا, اپاسنا, عبادت, ورشپ اسی ایک مالک کے لیے ہونی چاہیے, کیونکہ انسانوں کا مالک ایک ہی ہے بھائی. آج یہ ریئلٹی آپ کے سامنے ہے, آپ اس بات کو دیکھو, کل آپ اس دنیا سے جاؤں گے, آپ کو ایز اٹ از معلوم پڑ جائے گا تھوڑے دنوں میں. دنیا سے تھوڑے دنوں میں تو ہم سب انسانوں کو جانا ہی ہے, تو ہم جب جائیں گے تب تو ریئلٹی سامنے آنے والی ہے مرنے کے بعد. سمجھدار انسان وہ ہے جو اس ریئلٹی کو اس جیتے جی سمجھتا ہے. تو اسلام کا میسج یہ ہے, یہاں پہ کسی انسان کی عبادت نہیں ہوتی ہے, کوئی کریشن کی ورشپ نہیں ہوتی ہے, کریٹر کی ورشپ ہوتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کا کنسپٹ آف گاڈ, جو ریئلٹی اسلام نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد جیون ہے. کیا نہیں لگتا ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے والی ہے, صرف امتحان ہوگا, حساب نہیں آنے والا ہے, رزلٹ نہیں آنے والا ہے, ایسے ہوگا آپ کو لگتا ہے اس طرح سے ہونے والا ہے کہ رزلٹ ہی نہیں آئے گا, بس امتحان ہی امتحان چلتا رہا. ارے بھائی پریکشا چل رہی ہے, الگ الگ پریکشائیں ہیں سب کی, رزلٹ تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. مرنے کے بعد جیون ہے, اور ہم سب کو سامنے کھڑے ہونا ہے اپنے مالک کے سامنے. یہ ریئلٹی ہے, یہ ریئلٹی میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ بھی سوچو, یہ ریئلٹی اصل بات ہے کہ رزلٹ آنے والا ہے. جس نے ہمیں پہلی بار بنایا, کیا لگتا ہے وہ پھر سے نہیں بنا سکتا؟ کیا لگتا ہے کہ جس نے آسمان و زمین میں اتنے کیلکولیشن سے سارے ستارے چل رہے ہیں, بے حسبان قرآن میں آتا ہے, پرفیکٹ کیلکولیشن سے چل رہے ہیں, کیا وہ ہم انسانوں کا حساب نہیں کرے گا؟ کیا نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا گنہگاروں کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ ہے اصل وجہ کیوں اسلام سپریڈ ہوا. یہ ہے اصل وجہ کہ یہاں پہ پیور میسج ہے, یہاں پہ پیور میسج ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کا میسج ایک عقل کے مطابق, فطرت کے مطابق, پیور نیچر جو ہوتا ہے اس کے مطابق, انٹیلیجنس کے مطابق میسج ملے گا. سارے انسانوں میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا کہ یہ اونچ نیچ, بھید بھاؤ, سب برابر ہے, سب انسان برابر ہے. تو آپ دیکھو گے قرآن کے اندر دیا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ ان کو بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ, بہترین نصیحت سے بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن, ان کے ساتھ آرگیو کرو اس طریقے سے جو بہترین ہے. تلوار, کوئی تلوار نہیں, تلوار کی دھار پہ اسلام سپریڈ نہیں ہوا. اسلام سپریڈ ہوا اس لیے کہ یہاں پہ ٹروتھ ہے, یہاں پہ سچائی ہے. وہ میسج مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم صرف پہنچاؤ گے میسج, تمہیں سے بتانا ہے, بلانا ہے, باقی اللہ گائیڈ کرے گا جو گائیڈنس کے لائق ہے, اور اللہ جانتا ہے کون گائیڈنس کے لائق ہے. تو یہ ہے ساری باتیں. اور ایک اور بات میں اس میں ایک لاسٹ بات یہ بھی ایڈ کروں گا کہ انڈیا کی بات کریں نا تو مسلم حکومتیں کب آئی؟ اس سے پہلے اسلام آ چکا ہے. یہ دیکھیے انڈیا کی اولڈسٹ مسجد آپ کو کیرلا میں ملے گی, جو یہ کیرلا کے اندر یہ اولڈسٹ مسجد ہے, تقریباً 1400 ایئرس پرانی مسجد, 1400 ایئرس پرانی. اور جو ساری جو حکومتیں آئی اس کے فار پہلے, بہت پہلے اسلام انڈیا میں آ چکا تھا. اسلام انڈیا میں آ چکا تھا, اولڈسٹ مسجد وہاں پر کیرلا میں موجود ہے. اب یہ جو فیک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے نا کہ مسلم رولرز نے کیا, آپ کو مسلم رولرز کی باتیں میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو ایسی مثال بھی ملے گی, جیسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک موقع ایسا بھی ہے جیسے ٹیپو سلطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مراٹھاز کے ساتھ ٹیپو سلطان کی جنگ چل رہی تھی, اور مراٹھاز ایک بار جب اٹیک کرنے آئے تھے, اور جاتے وقت انہوں نے ایک ٹیمپل کو, جو یہ جو ٹیمپل آپ دیکھ سکتے ہو, یہ ٹیمپل کو انہوں نے یہ کیا تھا, ڈسٹرب کیا تھا, ٹیمپل کو رینسیک کیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ
آپ یہ رپورٹ کے نا پڑھ سکتے ہیں, آرٹیکل کا لنک بھی دیا ہوا ہے, آپ جا کے خود دیکھیے, میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں, آپ دیکھیے. تو یہ چیز کے بعد میں ٹیپو سلطان نے ریسٹور کیا تھا اس ٹیمپل کو, یہ بھی مثال آپ کو ملتی ہے. اورنگزیب کی بات کریں گے, اورنگزیب کے بارے میں آتا ہے کہ اورنگزیب نے ایسا فنڈ قائم کیا تھا, ایسے فنڈز قائم کیا تھا, مندروں کے لیے بھی قائم کیا تھا. مطلب یہ بھی ایک مثال ہے رولرز کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹوریکلی ایسا ہوا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا آج کہ مسلم رولرز نے یہ کیا وہ کیا, تو یہ پروپیگنڈا کے پیچھے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں کہ یہ ہوا, ہاں یہ ہوا. تو یہ میں نے 2 آنسرز کور کیے. اب میں آپ کے سامنے یہ ڈسکشن تو ہمارا میرا پریزنٹیشن میں یہاں پہ روکتا ہوں, اور اب میں گیسٹ کو لوں گا ایڈمن سے. میں یہ کہوں گا کہ وہ لنک کو پن کریں, اور صرف جیسے ہماری یہ اسمال اسٹریم ہوتی ہے, 5 ہم لوگ سوال لیتے ہیں, تو ہم لوگ انشاءاللہ 5 گیسٹ کو لیں گے. اور ایسا کرتا ہوں کہ جب تک گیسٹ جوائن کر رہے ہیں, میں ایک اور آنسر جو کنیکٹڈ ہے میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں. کئی سارے لوگ یہ سوال لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کو تو جزیہ دینا پڑتا تھا مسلم حکومت میں, جزیہ, اور اس وجہ سے وہ لوگ کنورٹ کر لیتے تھے. کیوں کنورٹ کرتے تھے؟ کیونکہ جزیہ دینا پڑتا تھا. کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہ سوال جب کہہ رہے ہیں نا, سوال کے اندر الٹا جواب موجود ہے, سوال میں جواب موجود ہے. آئیے ہم اس کی انالیسس دیکھیں. دیکھیے, مسلم فوج 3 آپشنز دیتی تھی, کہا جاتا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو, یا تو تم جزیہ دو, یا تو فائٹ کرو. تو یہ جو 3 آپشنز ہے, اس کے اندر ایک چیز وہ مس کر جاتے ہیں. یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ صلح, یہ تینوں سے پہلے ایک آپشن ہوتا تھا صلح, ٹریٹی. سورہ 8:61 میں آتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو تم بھی صلح چاہو اور بھروسہ اللہ پر کرو. اگر وہ صلح چاہتے ہیں تم بھی چاہو, بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو. تو یہ چیز وہ لوگ مینشن نہیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 3 آپشن سے پہلے یہ بات ہوتی تھی صلح. اور اس کی مثال خود آپ دیکھ سکتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی, مکہ کے مشرکوں کے ساتھ حدیبیہ میں صلح کی, مثال پریکٹیکل موجود ہے. اب آئیے, یہ صلح کے اندر اگر صلح ہو گیا الگ بات ہے, صلح نہیں ہوا, جنگ پہ بات آئی, تو 3 آپشنز ہوتے تھے جو ہم دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 آپشنز. اب یہ 3 آپشن میں سوال کا جواب موجود ہے. جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جزیہ دینا پڑتا تھا, ان کو کاش پتا ہوتا کہ کیا ہے. تو ہم یہ دیکھیے نمبر 2 پوائنٹ پڑھیے, سیکنڈ نمبر پوائنٹ پڑھیے. فرسٹ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. اگر وہ منع کرے اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو ان سے جزیہ مانگو. جزیہ کیا ہے؟ ایک ٹیکس ہے. پڑھیے آگے. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. اگر وہ دے دے تو پھر ایکسپٹ کر لو اور اپنے ہاتھوں کو روکو, یعنی کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کو, یعنی کہ ان کا ریلیجیس فریڈم برقرار رہتا ہے اگر وہ جزیہ ایک ٹیکس پے کرے. اب یہ کہا جاتا ہے جزیہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, بہت اپریسو ہوتا تھا. آئیے انالائز کرتے ہیں. تو یہاں پہلی بات تو ہمیں پتا چل گئی کہ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ ٹیکس پے کرو اور تمہارا ریلیجیس فریڈم ہے, تم جو مذہب پہ ہو وہ مذہب پر رہو, تمہارا ریلیجن فالو کرو, لیکن ایک اسمال ٹیکس پے کرنا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے. موطا امام مالک میں حدیث ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, سارے حوالے نیچے لاسٹ لائن میں دیے ہوئے, عربک حوالے اور انگلش حوالہ. جزیہ اڈلٹ پرسن سے لینا ہے, مطلب چھوٹوں سے نہیں لینا ہے, بچوں سے نہیں لینا ہے, آزاد سے لینا ہے یعنی غلام سے نہیں لینا ہے, سین سے لینا ہے. سین سے یعنی جس کی عقل سلامت ہو, یعنی کہ پاگل سے نہیں لینا ہے. اور ایبل باڈیڈ میل سے, مردوں سے لینا ہے, وہ بھی ایبل باڈیڈ, یعنی کہ بزرگوں سے نہیں لینا ہے, یعنی کہ ہینڈی کیپ لوگوں سے نہیں لینا ہے, عورتوں سے نہیں لینا ہے جزیہ. ایسے مونکس ہوتے ہیں, ہرمٹس ہوتے ہیں, پور ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, یہ سب سے جزیہ نہیں لینا ہے. کس سے لینا ہے؟ ایبل باڈیڈ میل سے لینا ہے. اب کتنا جزیہ ہے وہ دیکھنے سے پہلے ایک بات دیکھیے کہ مسلمانوں کو ایکچولی زکات دینی پڑتی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا کمپلسری ہے کہ وہ زکات دے, اور زکات جو فنڈ ہے نا, یہ قرآن کی آیت ہے سورہ 9:60, 8 کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پورا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ہے. للفقراء, فقیروں کے لیے, والمساکین, نیڈی کے لیے یعنی ضرورت مندوں کے لیے, والعاملین علیہا, جو زکات فنڈ ایڈمنسٹریشن کے نا جو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے, والمؤلفۃ قلوبہم, جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہے, ہاں ان کے لیے, اور وفی الرقاب, گردن آزاد کرنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, والغارمین, جو قرضے کے بوجھ میں ہے, جو قرضے کے بوجھ میں وہ غریب و مسکین نہیں ہے لیکن قرضے کے نہ دبے ہوئے, ان کے لیے, وفی سبیل اللہ, ان دی وے آف اللہ, اور وابن سبیل, مسافر کے لیے. تو یہ سب, یہ 8 کیٹیگریز ہے, پورے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ہے. کون دے گا؟ لیکن یہ عبادت ہے. زکات جو ہوتی ہے نا عبادت ہے, اور عبادت جو ہے نا مسلمز کرتے ہیں. تو زکات کس کو دینا ہے؟ مسلمز کو دینا ہے.
لیکن صرف زکات نہیں ہے, پرسنلی ان کو صدقہ دینے انکریج کیا گیا, یعنی کہ چیریٹی, پرسنلی سیکریفائس کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, کوئی گناہ کیے تو کفارہ پے کرنا ہے, اور کئی چیزیں ہیں. تو کمپلسری چیز زکات ہے جو اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی, اسٹیٹ کلیکٹ کرے گی زکات کے اندر, جو ظاہری اموال کا جو زکات لی جاتی ہے اسٹیٹ کلیکٹ کرتی ہے. نان مسلم کیا کریں گے؟ زکات نہیں دیں گے. کون کیا کریں گے وہ؟ تو وہاں سے وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کے سارے جو جا رہے تھے, نان مسلم کیا دیں گے؟ جزیہ دیں گے. جزیہ دیں گے. کس سے لیا جاتا ہے؟ ایبل باڈیڈ میل سے لیا جا رہا ہے. اب جزیہ کتنا ہوا کرتا تھا؟ ہاں کتنا ہوا کرتا تھا؟ آپ دیکھیے حدیث آپ کے سامنے, ابو داؤد کی حدیث ہے, اوتھینٹک صحیح حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا وَمِن كُلِّ حَالِمٍ, یعنی مرد سے, پروف دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. حالمن جو مرد ہوتا ہے, جو بالغ ہوتا ہے. حالم کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرد جو میچورٹی کی ایج پہ پہنچ گیا, یعنی کہ اڈلٹ. یعنی محتلمن دینارن, ایک دینار سال کا, ایک دینار, او ادلہ من المعافر ثیاب تکون بالیمن, یعنی کہ یا تو ایک دینار یا اس کے اتنی ویلیو کا جو کپڑا جو یمن سے آتا ہے اتنا, یعنی کہ یا تو دینار دو یا تو اس کی ویلیو کا اتنا. آپ کے پاس کیا ہے؟ کپڑے کے ڈیلر ہو, کیا چیز ہے, اتنی ایکویلنٹ تم ایک دینار کے برابر دے دو. ایک دینار کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک دینار اس زمانے میں کتنا تھا؟ ایک دینار آپ اگر اس حدیث سے اندازہ لگائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ رضی اللہ عنہ کو ایک دینار دیا اور کہا کہ ایک مینڈی خرید کے آؤ, ایک شیپ خریدو. انہوں نے وہ ایک مینڈی, ایک دینار میں 2 شیپ خرید لیے. پھر ایک شیپ کو ایک دینار میں بیچ دیا اور واپس آئے ایک دینار اور ایک شیپ لے کر, ایک مینڈی لے کر اور ایک شیپ لے کر, ایک دینار لے کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں برکت دے. یعنی ایک دینار کی ویلیو اتنی تھی رفلی کہ ایک شیپ, ایک مینڈی آتی تھی, ایک مینڈی ایک شیپ, سال میں ایک بار. آپ کو پتا ہے مسلمان سال میں ایک بار جو قربانی کرتے ہیں نا, وہ تقریباً ایک مینڈی کم سے کم, ہاں جو ایک شخص کو کہا جائے, ایک فیملی کی طرف سے کم ایک مینڈی کو کوئی کرے, تو یہ کیا ہے؟ یہ قربانی. اور زکات کمپلسری ہے. ہاں تو زکات کمپلسری ہے, زکات کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں. تو آپ کمپیئر کریے. عمر رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر انہوں نے کیا دیکھا کہ بعض ایریا زیادہ خوشحال ہے, زیادہ وہ ہے, رچ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 4 دینار کر دیا وہ لوگوں کے لیے جہاں پہ گولڈ کی کرنسی چلتی تھی, اور 40 درہم جہاں پہ سلور کی کرنسی تھی, اور جو غریب علاقے وہاں پہ 1 دینار رکھا انہوں نے. تو ہم دیکھتے ہیں 1 دینار اور 4 دینار دونوں کے بیچ میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملتا ہے. ان شارٹ ایک لو ویلیو ہی رکھی جاتی تھی, ایک کم ویلیو ہی رکھی جاتی تھی جو ایزیلی افورڈیبل ہے. دیکھو آپ یہ دیکھو گے, یہ ٹیکس کا سسٹم کئی کلچرز میں چلتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے نا, وہ ٹیکس کے اندر وہ رقم بڑی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک حکومت کو ایکسپٹ کر رہے ہو, وہ آپ کی ایکسپٹنس ہے, یہ چیز اس کے اندر اصل ہوتی ہے. ہاں اور ایک اور چیز آپ دیکھو گے, ابن ابی نجیح وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد تابعی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے 4 دینار لیا عمر رضی اللہ عنہ نے اور اہل یمن سے 1 دینار لیا. تو مجاہد کہتے ہیں کہ ان کی آسانی کے لیے کیا گیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3156 سے اوپر یہ بات دی گئی ہے. تو یہ تابعین کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ 4 دینار کہاں سے لیا؟ شام, سیریا والوں سے, اور یمن والوں سے, یمن جو ساؤتھ میں ہے, 1 دینار لیا ان کی حالات کے حساب سے, ان کی سچویشن کے حساب سے. اب ایک اور بات کہ کوئی غریب غیر مسلم ہو تو اس سے جزیہ لیا نہیں جائے گا, بلکہ اس کی مدد کی جائے گی. آپ کو کتاب الاموال قاسم بن سلام نے ایک روایت کو جمع کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک غریب شخص کے پاس سے گزرے اور اس کو دیکھا کہ وہ محتاج تھا, تو اس کو اس کی ہیلپ کرنے کا حکم دیا, اس کی مدد کرنے کا حکم دیا. تو یعنی کہ جزیہ صرف ایسا نہیں کہ لیا جائے گا, کوئی غریب شخص ہے اس کو کیا ویلفیئر سٹیٹ ہے, اس کے اندر سارے رہنے والے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. کیا ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا؟ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی نان مسلم کو ذمہ دار کیا جائے کہ وہ جزیہ دینا ہوگا اس کو, اگر وہ کیپیبل نہیں ہے, اس کے اندر استطاعت نہیں ہے. یعنی کوئی غریب ہے, اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا, اس کو ٹارچر نہیں کیا جا سکتا, اس کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ غریب ہے تمہیں دینا پڑے گا. تو یہ جو باتیں کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں نا, اس کی کوئی بیسس نہیں. الٹا اسلامک فقہ کی کتابوں میں اس کو اپوز کیا گیا. ہاں ابن القیم نے اپنی فیمس کتاب احکام اہل الذمہ کے اندر اس بات کو ایکسپلین کیا ہے. اور یہ چیز کے اندر مقصد کیا ہوتا تھا نا, حفاظت. آپ ایسے کیسز دیکھوں گے جس کے اندر مسلم فوج کو جب ریٹریٹ کرنا پڑا تو انہوں نے لیے ہوئے جزیہ کو واپس دیا کہ ہم نے آپ سے جزیہ لیا تھا, اب ہم آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو واپس دے رہے ہیں. یعنی ان کو یہ ڈیفنس فری میں ملتا تھا. ڈیفنس اس کے اندر مقصد تھا کہ سارے ایکسٹرنل اگریشن سے سیکیورٹی کے لیے, پتا ہے آپ کو ہم سب کنٹری میں رہ کر سیفلی کام کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے, آرمی اپنا کام کر رہی ہے, تو سب لوگ اپنا سیفلی اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفنس اس کے اندر مقصد تھا. مسلم آرمی ریٹریٹ ہوئی, انہوں نے لیے ہوئے جزیہ کو ریٹرن بھی کیا. اور آپ خود سوچو
اس بات سے سمجھو کہ جوز کیوں مسلم کنٹری میں رہنا پسند کرتے تھے. آپ دیکھیے آرٹیکل دا جوئش کرونیکل کا آرٹیکل ہے, اسلام سیو جوئری. ہاں, یعنی جوئش ریلیجن کو, جوئش لوگوں کو جیسے کہ مسلمانوں نے سیو کر دیا, کیونکہ وہ کہاں رہنا پسند کرتے تھے؟ مسلم کنٹریز میں رہنا پسند کرتے تھے. اب آپ بتاؤ اگر مسلم کنٹریز میں اتنا برا حال تھا سچ مچ جیسے لوگ بولتے ہیں, تو کیوں وہ رہنا پسند کرتے تھے؟ یہ جھوٹی باتیں, پروپیگنڈا ایزی ہے, کوئی بھی بات دیکھ کے سمجھ سکتا ہے. تو فائنلی بات یہ ہے, دین میں زور زبردستی نہیں ہے, جزیہ کے نام سے بھی زبردستی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے, اور جزیہ کا وجود بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے مذہب پر تم قائم رہ سکتے ہو, تم اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہو, تم پہ زور زبردستی نہیں کی جائے گی, اور اس کے اندر دیا جائے گا, مطلب تمہاری حفاظت کی جائے گی. تو یہ میں نے اس تعلق سے, جزیہ کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا. اس ماحول کے اندر جو نفرتوں کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں, نفرتیں پھیلائی جاتی ہے, یہ اس مقصد سے میں نے اسپریڈ کیا آپ کے سامنے کہ لوگ ایک فیئر بات کر سکیں, انصاف کے ساتھ بات کر سکیں. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ اصل بات یہی ہے کہ آبجیکٹیوٹی ہمارے اندر سے جانی نہیں چاہیے, انصاف ہمارے اندر سے جانا نہیں چاہیے. چلیے ہم اپنے فرسٹ گیسٹ کو لیتے ہیں یہاں پر. ہمارے فرسٹ گیسٹ مجاہد الاسلام. یس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں جی, آپ کا بہت بار میں سنا اسٹریم سوری میں آپ کی ابھی آواز تھوڑا مائک کے قریب ہے, تھوڑا زور سے بولیے. میں 15-20 دن سے اسٹریم دیکھ رہا ہوں. آپ کی اسٹریم دیکھی میں نے, مفتی جی صاحب کی دیکھی, بہت اچھی بات کرتے. بس میں آپ لوگوں کی دعا کے لیے آیا کہ دعا کر ہم لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ ابھی سوشل میڈیا پہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ آج کے دور میں ایمان بچانا, اور ایمان بچانا کیا, شک پیدا ہو جاتا ہے آدمی کے دل میں, اس سے شک سے بچنے کے لیے بہت مشکل ہے. اگر آپ یوٹیوب فیس بک کھولو تو اتنی گندگی ہے. بس اللہ سے دعا کرو ہم لوگوں کی جو نہیں پڑھ سکتے یا ہم لوگ جسے عربی نہیں معلوم ہم لوگوں کو, اللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے, تاکہ الحمدللہ. ہم لوگوں کے دیکھیے اندر یہ بات شک یاد رکھیے, پیدا نہ ہو, صبح پیدا یہ نہ بات یاد ہو. رکھیے, جی آسمان و زمین میں کنٹرول اللہ کا چلتا ہے, اور جو جی, بے تکلیفیں شک بھی بے آتی شک. ہیں اس کی مرضی سے آتی ہیں, اور ہمیں جی تکلیفوں کے اندر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں, کیا ہم اسلام برابر سے فالو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اسلام کے اندر آپ کو جو پرابلم آ جاتے ہیں نا, اس کا سلوشن آپ کو 1400 سال پہلے سے ملے گا, اس کا سلوشن جی 1400 جی سال پہلے سے. اور ساری چیزوں میں سلوشن یہی ہوتا ہے کہ ہم اوریجنل پہ واپس آئیں, اپنا جائزہ لیں, قرآن اور حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی آ گئی ہے, ہم کیسے ٹھیک ہے, کیونکہ کنٹرول اللہ کا ہی ہے. جو پرابلم آ رہے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتے. تو ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ نفرتوں میں ہیں, تو ہمیں ان کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے صحیح بات کیا ہے. ان کو کہنا چاہیے بھائی اسلام کے نام میں آپ کہہ رہے ہو, واٹ ڈز اسلام ٹیچ, آپ دیکھو تو صحیح, دیکھو سمجھو کیا اسلام سکھاتا ہے. تو یہ ہے اس کے بارے میں اصل بات. جزاک اللہ خیر مجاہد الاسلام بردر. چلیے ہمارے نیکسٹ گیسٹ عبد القدیر, ڈاکٹر عبد القدیر. السلام علیکم جی, زید بھائی, کیسے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جی یہ جو ریسنٹلی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی, ایک جی پروپیگنڈا مووی جیسا کہ دا کیرلا اسٹوری, اس میں جی یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے ہاں لڑکیوں کو پھنسا کے جو ہے فورس کنورشن کر کے پھر جی سیریا میں جو ہے بھجوایا جاتا ہے. ہاں تو 3 اسٹوری کا کہانی ہے, اس کو ایسا امیج دیا گیا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہے فورس کنورشن کیا جاتا ہے. جی تو اس کا حقیقت ذرا بتا دیجیے گا تاکہ لوگوں بھی جان جائے اور میں بھی جان جاؤں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. اور تو میری چھوٹی سی دوسری سوال ہے, اسی مووی جی میں بتایا گیا کہ کافر کی جو یعنی جو کافر کا جو باپ ہوتا ہے, اگر مسلمان بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر تھوکا جاتا ہے. کیا اس کا حقیقت کیا ہے, کیا اسلام اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ جزاک اللہ. کافر کا جو کوشچن ہے آپ کو پھر سے ایک بار دہرانا ہوگا, میں آپ کو بولوں گا. اب جہاں تک آپ نے کیرلا سٹوری کہا تو جی ہاں صحیح بات ہے کہ 32,000 ہاں کا گلو کرنا, ایگزیجریٹ کرنا, اور بعد میں ثابت ہو کہ 3 کیس ملے ٹوٹل. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایکسیپشنل ہو سکتے ہیں جو اسلام کی ٹیچنگ کے خود خلاف جا کر کوئی کر سکتا ہے, کوئی رانگ کیس ہو سکتا ہے. ایسے کیسز آپ کو سب جگہ ملیں گے, ایسے کیسز سب جگہ ملیں گے. اور ہونا کیا چاہیے نا, ایک فیئر سٹینڈرڈ والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو سب جگہ پہ غلط ہو نا, مطلب یونیورسلی اپلائی ہونا چاہیے. انصاف کا وہی معاملہ ہوتا ہے, اور کوئی خود اپنے ہاتھ میں کوئی قانون نہیں لے سکتا. قانون کے تحت قانون فیئر ہو,
वो अक्रॉस ऑल रिलीजन्स अप्लाई हो। गलत है, सब जगह पे गलत है। अब जहां तक केरला स्टोरी वाली मिसाल है, सब लोगों ने देखा इस चीज को कि जब साबित करने कहा गया, जब चैलेंज किया गया, जब बड़े बड़े प्राइज अनाउंस किए गए केरला स्टोरी के सपोर्टर्स को कि लाओ तुम्हें इतना बड़ा प्राइज हम देते हैं कि लाओ प्रूफ लाओ, 32,000 केसेस ऐसे हुए हैं, उनके पास था नहीं, मैक्सिमम मिले 3 केसेस। और यही चीज के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से एग्जैजरेट किया जाता है। आज भी आप देखिए कि थोड़े दिन पहले एक पर्टिकुलर केस मिला, तो कोई केस हो सकता है और वो रॉन्ग है, हम लोग भी उसकी निंदा करते हैं, हम भी उसे गलत कहते हैं। अब उसके अंदर ये कहना कि उसको बना करके बता देना ये इस्लाम की पोजीशन है, इस्लाम ऐसा सिखाता है, तो ये बात गलत है। आइसिस जिसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने उसके खिलाफ बात किया, दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स ने बिल इत्तेफाक उसके खिलाफ बात किया। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो आइसिस के खिलाफ कितनी सारी चीजें हैं, मैं आपको उसके बारे में पावर पॉइंट बता सकता हूं। तो ये चीज आप देख सकते हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं बताई जाती है। यानी बताया जाता है जैसे मुस्लिम्स सपोर्ट करते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, हालांकि हम सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास इसका पावर पॉइंट रेडी था, तो मैं जस्ट बता देता हूं आपको ताकि लोग देखें कि मुस्लिम्स ने इस चीज को कंडेम किया है, मुस्लिम्स ने इस चीज को कंडेम किया है। आप देखिए ये डीएनए का आर्टिकल, ओवर 1000 इस्लामिक क्लेरिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इशू फतवा अगेंस्ट आइसिस। हाँ, ये एक आर्टिकल आप देख रहे हैं। और 70,000 क्लेरिक्स उलमा इशू फतवा अगेंस्ट टेररिज्म, 15 लाख मुस्लिम सपोर्टिंग इट। हाँ, मुस्लिम स्कॉलर्स ने टेररिज्म के खिलाफ बात किया है। 6,000 उलमा इस्लामिक स्कॉलर्स दे गैदर एंड दे गिव फतवा अगेंस्ट टेररिज्म। तो ऐसी कितनी सारी मिसालें हैं, कितनी सारी एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंसेस हुई है, लोगों में अवाम में बेदारी पैदा की गई है। और ये सब के अंदर बताया गया है कि किस तरह ये आइसिस का जो सिस्टम था ये रॉन्ग है। अब आज क्या किया जा रहा है कि वो चीज बताई जा रही है कि मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम सपोर्ट करते नहीं है, मुस्लिम्स ने अपोज किया यूनानिमसली, सबने मिलकर अपोज किया है। कोई ऐसे ही आइसिस खत्म नहीं हुआ। आइसिस के खत्म होने में जो इंटरनेशनल तौर पे मुस्लिम उलमा ने, स्कॉलर्स ने जिस तरह से कंडेम किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, ये वजह है कि उसका सपोर्ट ड्राई आउट हो गया, कुछ था नहीं। और ये अलग बात है कि वो एक अलग कहानी है आइसिस के पीछे, जो देख सकता है कोई भी इंसान जो देखना चाहे। तो चलिए, ये बात मैंने आपके सामने रखी। अब वही स्टोरी को अलग अलग तरह से लोग लाएं, तो मैं समझता हूं हमारी ऑडियंस के अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, इंसानों में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो प्रोपेगेंडा के अंदर कोई आपके साथ खेल सकता है, कोई आपको अगर टर्न कर सकता है, तो आपके अंदर अपनी खुद की अकल हो के फायदा क्या है? हाँ, कोई फायदा क्या है? देखो, क्रेडिबिलिटी नाम की चीज है ना, क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी कि मिसाल के तौर पर अगर साबित हो गया कि ये पानी का ग्लास है, ये पानी के ग्लास में पानी नहीं एसिड है, और फिर भी मैं पिया जाऊं, तो ये क्रेडिबिलिटी अगर पानी की गई, ये एसिड साबित हो गया या यूरिन साबित हो गया, मैं बोला कोई पिए, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि बेवकूफ है वो इंसान। यहां पे हम देखते हैं ऐसी चीजें जिनकी क्रेडिबिलिटी बार बार गलत साबित हुई, बार बार डिस्क्रेडिट हुए, और फिर भी लोग उस चीज को कंटिन्यू करें, तो ये हम कहेंगे कि इफ यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। तुमने मुझे एक बार बेवकूफ बनाया तो शेम ऑन यू, और दूसरी बार बेवकूफ बनाया तो शेम ऑन मी। तो हम कहते हैं लोगों पर कि शेम ऑन यू, कि तुम्हें लोग बार बार बेवकूफ बनाते हैं। तो हमें मैच्योर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसी सारी चीजों को उसके खिलाफ मिलकर सब लोगों को बातें कहना चाहिए। ये हम सबके लिए जरूरी है। आपने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से बताइए। और ये पानी है प्लीज, इसलिए मैं पी रहा हूँ। हाँ, वो दूसरा सवाल ये था, उसमें ये बताया गया कि अगर कोई मुसलमान हो गया तो वो गैर मुस्लिम जो है बाप को, यानी जो काफिर हो जाता है, उन्हें काफिर है तो उसके आगे जाके थूकते हैं, मतलब उसमें दिखाया गया ऐसा, तो उसका हकीकत क्या है पूछ रहा था। हाँ, देखिए, कोई नॉन मुस्लिम, आपको मैं बताऊं, कुरान के अंदर आयत है, वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, कि किसी के अगर माँ बाप उसके साथ उसे गलत चीज की तरफ बुलाते हैं, उसे कुफ्र करने कहते हैं, शिर्क करने कहते हैं, अल्लाह ने कहा फला तुती हुमा, उनकी बात नहीं मानना। अगर माँ बाप कहते हैं कि तुम अल्लाह के साथ, एक मालिक के साथ दूसरों को शरीक करो, अल्लाह ने कहा उस चीज को फॉलो नहीं करना, उस चीज में ओबीडियंस नहीं करना। लेकिन उसके आगे क्या कहा है वो भी तो देखिए, वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छे तरीके से रहो, अच्छे तरीके से रहो। थूकना आता है उसमें, बदतमीजी करना आता है, बदजुबानी करना आता है, इंसल्ट करना आता है? नहीं आता। अगर कोई कर रहा है तो कुरान की आयत है, डायरेक्ट उसके खिलाफ जा रहा है। सेकंड मिसाल सही बुखारी में आपको मिलेगी, अस्मा रदियल्लाहु अन्हा, उनकी मम्मी, उनकी वालिदा नॉन मुस्लिम थी, इस्लाम नहीं कबूल किया था। उनकी वालिदा आई उनके पास मिलने, और उनकी वालिदा की मदर की कुछ नीड्स थी, वो नॉन मुस्लिम थी। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने, असली उम्मी, क्या मैं अपनी वालिदा के साथ, मदर के साथ अच्छा सलूक करूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम सिली उम्म की, हाँ तुम्हारी वालिदा के साथ अच्छे सलूक करो। तो यानी रिश्तेदारी रखो,
اسلام نے کہا نان مسلمز اگر تمہاری رشتہ دار ہے تو ان کے ساتھ رشتہ داری تمہاری ختم نہیں ہو جاتی, رشتہ داری مینٹین کرو. لیکن جہاں پہ بات ہے اللہ کی بات کہ اوپر والا جو ہمارا مالک ہے جس کے سب سے زیادہ اپکار ہے ہم پر, اس کی نافرمانی آئے, تو صحیح بخاری کی حدیث ہے لا طاعت فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف, فرما برداری گناہوں میں نہیں ہوتی, فرما برداری اچھی چیزوں میں ہوتی ہے, صحیح چیزوں میں فرما برداری ہوتی ہے. یہ اسپرٹ ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی بیلنس ہے. دیکھو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نا, ماں باپ کو جیسے کہ ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں یہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. اب ہمیں سمجھنا ہے ماں باپ کا رسپیکٹ کرنا ہے, لیکن ماں باپ سے کبھی بھول ہو تو وتھ آل رسپیکٹ ان کی اس بھول کو نہیں فالو کرنا ہے ہمیں, یہ اسلام سکھاتا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آج بدتمیز ہیں, بد زبان ہیں, ماں باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو انسلٹ کرتے ہیں. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 ہے جن کی بد دعا جو ہوتی ہے نا وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. ایک ہے مظلوم, اور مظلوم جو ہوتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے ڈرو, وَإِن كَانَ كَافِرًا, چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو, چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, اس کی بد دعا سے ڈرو. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پہ ظلم کیا گیا, جس کے ساتھ اتیاچار کیا گیا, ناانصافی کی گئی. دوسرا کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کی دعا, بد دعا, بچے کے لیے دعا بھی قبول ہوتی ہے, بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے بد دعا سے بچنا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی اگر بدسلوکی کرتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی, دنیا میں مل کر رہے گی. عقوق الوالدین, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا, بدسلوکی کرنا. تو جو اگر کوئی چیز بتائی گئی ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف چیز بتائی گئی ہے, اسلام کے بالکل خلاف چیز بتائی گئی ہے. زاہد بھائی میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا سٹریم تھا یہ. میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جتنا یہ کیرلا سٹوری میں اس میں شریعہ میں سکھایا جاتا ہے, شریعہ میں سکھایا جاتا ہے کہ ہے بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں جو عوام دیکھے بہت مس انڈرسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو اگر ہو سکتا تو ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیجیے گا اس کے بارے میں, تاکہ جو ایک پوائنٹ اس میں ایکسپلین کریں گے تو وہ واضح ہو جائے گا اس کے بارے میں. کوئی جب تو ویڈیو مجھے نہیں دکھا, اگر آپ اس کا ایکسپلینیشن ایک ریکارڈ ویڈیو رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں راجندر تھاپا جی. یس راجندر بھائی, یس راجندر بھائی, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. اپنے آپ کو, آپ انمیوٹ ہی ہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کو, آپ کی طرف سے کچھ آواز. لاسٹ اینڈ فائنل چانس راجندر بھائی, اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, اب بات کریں. نو پرابلم. ہمارے نیکسٹ گیسٹ اوم, بہت دنوں بعد. ہیلو ہلو, یس اوم بھائی. آواز آ رہی ہے جناب؟ جی ہاں آواز آ رہی ہے. اور کیسے ہو آپ؟ میں اچھا ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بڑھیا. اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ جی سب ٹھیک. بتائیے, آج کا ٹاپک ہے لو جہاد اینڈ فورسڈ کنورژن. آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں بھی سن رہا تھا, ایک ہمارے بھائی آئے تھے تو آپ نے ایک بات بولی تھی, ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی جزیہ اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ایک ہی کوشچن ہے کہ بھائی سیکیورٹی کس کو اور کس سے, کس کو سیکیورٹی اور کس سے سیکیورٹی؟ جی دیکھیے سوال یہ ہے سیکیورٹی کس کو اور کس سے آپ نے جو پوچھا, کیونکہ حالانکہ اس میں بہت ساری باتیں تھی, لیکن کس کو اور کس سے جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں فوکس کرتا ہوں. تو جیسا کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ جب مسلم فوج کو پیچھے موو ہونا پڑا تو انہوں نے وہاں کا لیا ہوا جزیہ ریٹرن کیا. تو کس سے انسیکیورٹی تھی؟ آگے انویڈنگ جو آرمی آ رہی تھی, وہ انویڈنگ آرمی, جب آرمیز آتی ہیں تو وہ شہریوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس کے اندر مسلم فوج جب پیچھے جا رہی ہے, اب ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی, تو مسلم فوج نے جو لیا ہوا جزیہ ہے وہ ریٹرن کر دیا. اس کی مثال ہے. تو پتا چلا ایکسٹرنل تھریٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایکسٹرنل تھریٹس کی بات ہو رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا, جزیہ ایک نامنل اماؤنٹ ہے, سال میں ایک بار دینا ہے, ایبل باڈیڈ پرسنز کو دینا ہے, غریبوں کو نہیں دینا ہے, عورتوں کو نہیں دینا ہے, بیماروں کو نہیں دینا ہے. ایک نامنل اماؤنٹ ہے جو ایک ٹوکن ہے کہ بغاوت کوئی شخص نہیں کر رہا ہے. یعنی کہ کوئی بھی کنٹری کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو فالوورز, جو اسٹیٹ کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ بغاوت برپا نہ کریں. اور یہی چیز ہر کوئی چاہتا ہے, ہر حکومت چاہتی ہے. تو یہی چیز کا ایک طریقہ کیا ہے اسلامک سسٹم کے اندر؟ مسلمز دیں گے زکات, مسلم زکات دیں گے, نان مسلمز دیں گے جزیہ.
اب اس کے اندر سیفٹی کیا ہے ان کے لیے؟ سیفٹی کس چیز سے ہے؟ یہ سیفٹی ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ سے ان کی حفاظت ہے، ان کو ڈیفینڈ کرنا مسلم فوج کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گی اور ان کی حفاظت کرے گی۔ اور ایک چیز کیا تھا کہ اگر کوئی شخص بغاوت کرنے والا ہے تو کوئی بھی کنٹری اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنے والی ہے، کوئی بھی کنٹری سپورٹ نہیں کرنے والی۔ جب وہ جزیہ دیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اوکے میں نے ایکسپٹ کیا اس حکومت کو۔ تو یہ کنسپٹ تھا اس زمانے میں، اس زمانے میں یہ چیز چل رہی تھی جس کے بارے میں پروپیگنڈا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ فورس کر کے کنورٹ کیا گیا، الٹا یہ دلیل اس کے خلاف ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا۔ تو جزیہ آج کی ڈیٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہے جزیہ؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی بات جب ہم کریں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کے ساتھ ہوگا نا۔ اگر کوئی کہے کہ انکم ٹیکس انڈینز پہ کیوں ہے، انکم ٹیکس انڈیا امریکن لوگوں سے کیوں نہیں لیتا، تو بھائی امریکہ کے رہنے والے لوگ امریکن گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، انڈیا کے رہنے والے لوگ انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، جی ایس ٹی دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، یہ تو نون بات ہے نا۔ تو جو چیز پٹیل جہاں صاحب ہے کی بات ہے، اب کوئی بولے کہ ایک چھوٹا وہ چیز اس زمانے میں حکومت ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ جی ابھی جیسے ابھی پٹیل صاحب، جاوید پٹیل صاحب، ابھی میری بات سنیں کہ ابھی جیسے انڈیا میں آپ ہو، ہم بھی ہیں، سب ہیں، ہر مذہب کے ہر ماننے والے لوگ ہیں، تو کسی سے ایکسٹرا تو کچھ نہیں لیا جاتا۔ میں تو جزیہ کو ویسے ٹیکس سمجھتا ہی نہیں ہوں، لیکن آپ کے اکارڈنگ میں مان بھی لوں تو ریلیجن بیسڈ ٹیکس ہوتا ہے یا انکم بیسڈ ٹیکس ہوتا ہے؟ یہاں پر لیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی آپ کم تعداد میں ہو، اس میں ایسا کوئی لیا جاتا ہے ایسا کر کے؟ آپ نے سوال پوچھا، میں آپ کو بتا دوں، انڈیا جو ہے نا ایک سیکولر کنٹری ہے، سیکولر کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جب فارم ہوئی تھی، بنی تھی، اسی ٹائم میں یہی چیز کے اگریمنٹ کے ساتھ بنی تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا نا کہ ایکسٹرا، تو ایکسٹرا نہیں ہے جزیہ، یاد رکھیے اس بات کو۔ ایک مسلم کو جو دینا ہے، جو زکوٰۃ دینا ہے، جس کے بعد میں اس کو نفل صدقہ، قربانی اور ساری چیزیں جو کرنا ہے، وہ اماؤنٹ دیکھو گے تو الٹا زیادہ ہے۔ الٹا زکوٰۃ تو عورتوں کو بھی دینا ہے، کوئی بچہ ہے جس کے پاس مال ہے وہ بچے کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، لیکن جزیہ عورتوں کو نہیں دینا ہے، جزیہ بچوں کو نہیں دینا ہے۔ کوئی بیمار ہے لیکن اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ، تو یہاں پہ اسلام کے اندر کیا ہے، جزیہ کے اندر اگر آپ دیکھو گے الٹا کنسیشن دکھ رہے ہیں، وہاں پر الٹا کنسیشن دیکھ رہے ہیں، ایک سپورٹ ہے، ایک ٹوکن چیز ہے تاکہ جس سے پتا چلے۔ اچھا زکوٰۃ، جاوید بھٹی صاحب، جو زکوٰۃ ہے وہ جو ہے نان مسلم سے نہیں لے سکتے، اگر آپ کہو گے نان مسلم سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ غیر مومن کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے، میں نے آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلم کے پاس دینے کے لیے نان مسلمز کو بہت ساری چیزیں ہیں۔ نان مسلم کو ہدیہ دے سکتا ہے، گفٹ دے سکتا ہے، نان مسلم کو وہ نفل صدقہ، جو صدقہ ہوتا ہے نا، اس سے مدد کی جا سکتی ہے۔ نان مسلم کو دینے کے لیے کئی سارے اس کے کیٹیگریز ہیں، لیکن جو زکوٰۃ جو فنڈ ہے اس کے اندر جو فقراء مساکین ہے، وہ مسلم فقراء مساکین کی بات ہو رہی ہے زکوٰۃ فنڈ سے۔ لیکن ایک بیت المال جو ہوتا ہے، ایک مسلم کنٹری کے اندر جو بیت المال جو ٹریجری ہوتی ہے، اسٹیٹ ٹریجری ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ ٹریجری کے پاس صرف زکوٰۃ کا فنڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس صدقہ کا فنڈ بھی آتا ہے، دوسرے بھی فنڈز آتے ہیں، اس سے نان مسلمز کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، اسٹیٹ کی خود کی آمدنی کے فنڈز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر مین بات یہ ہے کہ جو ان کے ماتحت لوگ رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کا پروٹیکشن کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری، ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کنسپٹ ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نان مسلمز کو کیوں نہیں دیا جا سکتا زکوٰۃ، یہی سوال ہے نا اوم بھائی؟ میرا تو ابھی یہ سوال تھا پہلا کہ بھائی میرا پہلے یہ ہے کہ جزیہ جو آپ سیکیورٹی ٹیکس لگانے کی بات بول رہے ہو، وہ سیکیورٹی کس سے ہے، کس سے سیکیورٹی دے گی وہ اسلامک ممالک؟ مطلب جیسے ابھی انڈیا، جی کس سے سیکیورٹی، تو میں نے پورا اتنا لمبا آنسر دیا، آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں گے۔ نہیں میں ایک بات سن لو جی جاوید پٹیل صاحب، مطلب کہ ابھی جیسے انڈیا ہے، کل کو یہ اسلامک ممالک بن جاتا ہے، جیسے کہ آپ کا کانسیپٹ ہے کہ بھائی بنانا ہے نا، تو بن جائے گا کل کو، تو پھر اس میں سیکیورٹی کس کو دی جائے گی اور کس سے سیکیورٹی دی جائے گی، کس کے بدلے لیا جائے گا؟ سیکیورٹی کس کو دی جائے گی، کس سے دی جائے گی، وہ آنسر میں نے کلیئرلی دیا ہے، تو بار بار سیم چیز ریپیٹ کر کے مطلب نہیں اوم بھائی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ میرا یہ منشا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ سارے انسانوں کو ایک مالک کی عبادت کرنا چاہیے، یہ ہمارا گول ہے کہ سارے مالک کا، انسانوں کا کنیکشن اس ایک مالک سے ہو، یہ ہمارا گول ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال تھا لاسٹ پارٹ میں جو آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ نان مسلمز کو نہیں دی جاتی، تو نان مسلمز کے لیے دوسرے فنڈز ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہماری کنٹری ہے اس کے اندر ایک بجٹ ہوتا ہے نا، کہ یہ بجٹ روڈز بنانے کے لیے ہے، یہ بجٹ ایجوکیشن کے لیے ہے، یہ مائنورٹی ویلفیئر کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر کوئی کہے کہ نہیں، جو مائنورٹی کا فنڈ ہے وہ روڈز پہ کیوں نہیں اسپینڈ کر سکتے، تو نہیں، یہ سسٹم ہے
کہ بھائی مائنورٹی کا یہ فنڈ ہے, روڈز کا یہ فنڈ ہے, اس کا الگ بجٹ ہے, اس کا الگ بجٹ ہے. تو زکات جو ہے وہ فقراء مساکین جو ہے, غریب مسکین, یہ مسلمز کے لیے ہے, یہ ہاں جی ہاں صحیح, لیکن اس کے اندر یہ بجٹ مسلمز کے لیے ہے تاکہ مسلمز کی مدد کی جا سکے. لیکن اور بھی فنڈز ہیں, جو ایک مسلم سٹیٹ ہوتا ہے اس کے پاس آپ دیکھو گے کئی سارے ارننگ کے سورسز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے نان مسلم جو غریب ہو, جیسے ہم لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کی حدیث دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے حکم دیا کہ نان مسلم جو غریب ہے اس کی مدد کی جائے, جزیہ لینا نہیں, الٹا اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے اسٹیٹ کی طرف سے. تو یہی کنسپٹ ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں گے. اور جو اصل بات ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا میرا مالک ایک ہے, ہم سب کی ساری عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے, یہ ہے اصل زندگی کا مقصد. ہمارے 3 گیسٹ ہو گئے, جیسے میں بتایا کہ ہم لوگ صرف 5 گیسٹ لیتے ہیں اسٹریم میں, شارٹ اسٹریم ہوتی ہے. تو میں اگلے گیسٹ کو لے رہا ہوں, سیویئر آف سناتن. جی جید بھائی. ٹھیک, ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے. جی بھائی, تو اس اسٹریم کو دیکھا میں نے, اسٹریم سے 2 سوال ہے جید بھائی آپ سے. جی جی, تو پہلا آپ نے ایک ریفرنس دکھایا تھا قرآن سے شاید, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی تھی اس کو ہدایت دی ہے, باقی جتنے لوگ بچے ان کا کیا ہوگا جید بھائی؟ جیسے اللہ جب خود ہی بتا رہے ہیں کہ جن کو ہدایت دینی ہے وہ ہم چن رکھے ہیں پہلے سے, اور باقیوں کو نہیں ملنی ہے, کچھ بھی کر لے وہ, تو پھر یہ کیا سین ہے؟ یہی تھا پہلا سوال, یہ ہے, آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو میں دوسرا پوچھ لوں گا. ٹھیک. سیویئر سناتن بھائی, آپ اس بارے میں اگر دیکھو گے قرآن میں کئی ساری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ 13 ورس 27 سورہ رعد میں فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اب کسے ہدایت دیتا ہے؟ ایسا نہیں کہ رینڈم رستے چلتے کسی بھی انسان کو ہدایت مل گئی, کسی کو بھی گمراہی مل گئی, ارے مجھے ہدایت مل گئی, ارے مجھے گمراہی مل گئی, ایسا نہیں. وہ ہدایت اور گمراہی جو ہے کچھ چیزوں پر بیسڈ ہے. اگر آپ سورہ لیل پڑھیں, فاما من خافا, جو فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى, جو آتا جو دیتا ہے, خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں, آتا واتقا, دیتا بھی ہے اللہ سے ڈرتا بھی ہے, وصدق بالحسنى, سچائی کو کنفرم بھی کرتا ہے, جو سچائی اس کے سامنے آتی ہے اس کو قبول کرتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے, اس کو کنفرم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے جو بھلائی کا راستہ ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ, جو بخیلا, جو کنجوسی کرے, ہاں, وَاسْتَغْنَى, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے, اور کذب بالحسنى, سچائی کا انکار کرے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اس کے لیے بدبختی کا راستہ آسان کر دیں گے. تو اب یہاں کیسا ہے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے نا, اسلام کہتا ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں, ہمارے ایکشنز پہ بیسڈ ہے کہ ہم اگر اچھے کام کریں گے, اس کی طرف پلٹتے ہیں, ہم ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا, اور اگر ہم گمراہی والے غلط کام کریں گے تو پھر ہمیں وہی چیز ملے گی. اب جو انسان اگر مان لو کوئی ڈاؤن ورڈ جائے گا سلوپ پر, تو پھسل کے نیچے ہی جانے والا ہے. ہاں, تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے ایکشنز پر اللہ تعالیٰ نے ویسا رکھا ہے معاملہ, اٹس ریکمپنسیشن. اب اس کے اندر کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, اللہ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے نا, ہدایت دینا گمراہی دینا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے, ایسا بعض لوگ سوچتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے. کیوں معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت برا ہے, برے برے کام کیا ہے, لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس کے دل میں احساس جاگ گیا, جب اسے احساس ہوا میں غلط کر رہا ہوں, مجھے یہ راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. اب وہ ابھی تک گمراہی کے لائق تھا, لیکن اس پوائنٹ پہ آ کر وہ ہدایت کے لائق بن گیا. اسے خود بھی نہیں معلوم پڑا کہ وہ کب ہدایت کے لائق ہو گیا, اللہ کو پتا چل گیا. اللہ کو ہر چیز پہلے سے پتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہدایت کے لائق ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی کیونکہ وہ ایسا ہو گیا وہ ٹائم پر. اسی طرح کوئی اپوزٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو فخر کر رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے, غرور کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو بول رہا ہے میں گائیڈڈ ہوں. اب ایک ٹائم ہے جو اللہ کو پتا ہے, اب یہ ٹائم پر یہ جو اس کا غرور ہے نا, یہ گمراہی کی وجہ ہے اس کی, اور یہاں پہ آ کے وہ گمراہ ہونے والا ہے. صحیح راستے پہ چلتے چلتے یہ پوائنٹ پہ آ کر وہ گمراہ ہو جائے گا, اس کے دماغ میں وہ ایروگنس گھس جائے گا. اب بات یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی ہے نا, ہمارے ہاتھ میں اس لیے نہیں کیونکہ ہم امپرفیکٹ ہیں, ہمارے اندر کمیاں ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے کون گمراہی کے لائق ہے. لیکن اللہ انصاف کرتا ہے, کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. سورہ فوز 40 قرآن میں دیا ہے, کسی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا. تو وہ ہدایت اور گمراہی دے گا, جو ہدایت کے لائق ہے انہیں ہدایت دے گا, جو گمراہی کے لائق ہے انہیں گمراہی دے گا. اب آپ اگر آبجیکشن لینا چاہتے ہو تو اسلام کے اندر جو بیسس ہے نا ہدایت کی, آپ وہ بیسس کا بول سکتے ہو کہ ہاں یہ بیسس میں نہیں مانتا کہ وہ ہدایت کے لائق ہے, وہ آپ آرگیو کر سکتے ہو. لیکن یہ پوائنٹ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے گمراہی دیتا ہے, اس کے اندر کلیئر ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے. آپ اس بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی, جیسے اگر ایک
نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اسے سب چیز پتہ چل گیا کہ کیا ہے اسلام، اور اسلام کے سارے جو بھی عقیدے ہیں وہ پتہ لگ گیا اس کو. اس کے بعد بھی جیسے اس کی ڈیتھ آنے سے پہلے وہ مسلم نہ بن سکا کسی کارن، مطلب ایکسیپٹ نہ کر پایا. اپنے ریلیجن چھوڑنا کسی لیے آسان نہیں ہوتا ہے، تو وہ نہ چھوڑ پایا اور پھر مر گیا. تو اسے چونکہ پتا تھا اسلام کے بارے میں، کیونکہ ایک ویسٹ سے تھا، ویسٹ سے کوئی ہے آپ ہی کی طرح علی دعویٰ کر کے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جن کو نہیں پتا ہے اسلام کے بارے میں بالکل بھی، ان کا ججمنٹ اللہ پاک خود کریں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے. پر جن جی کو جیسے اسلام کے بارے میں پتہ چل گیا اور پتہ رہ کے بھی انہوں نے قبول نہیں کر پایا اپنی زندگی میں، تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس پہ آپ کچھ کہیں گے تو جی، بڑھیا آپ نے رہے. آنسر تو صحیح سنا کہ دیکھیے کیا ہے کہ جن کو پتا ہی نہیں چلا زندگی بھر میں، ان کو اسلام، ٹرو اسلام نہیں پتا چلا. ہو سکتا ہے میڈیا میں سنا ہو ایک ایسا مذہب جو آتنکواد سکھاتا ہے، سنتے ہیں، عورتوں کو دبانا، ظلم کرنا سکھاتا ہے. ریئل اسلام انہوں نے نہیں سنا، غلط باتیں سنی اسلام کے بارے میں، ریئل اسلام پتا نہیں چلا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن جس کو پتا ہے، سمجھ میں آیا، اور پھر بھی اس نے انکار کیا، تو اس کی بات الگ ہے. آپ کو قرآن میں کئی جگہوں پہ دکھیں گا، ملے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بدبختی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. تو حق ملے تو جھٹلائے گا کوئی نا. قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جانا نذیر، کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. میں آپ کو اس کی آیت بتاتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ ایک چیز واضح ہو جائے. جیسے قرآن کے اندر کیا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، حق واضح ہونے کے بعد بھی کوئی انکار کرتا ہے، اس کی بات ہے. اب جو آپ کا مین سوال جہاں سے سٹارٹ ہوا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کو اگر مرنے سے پہلے معلوم پڑتا ہے، کہ مرنے سے پہلے بھی اگر اس نے قبول نہیں کیا، آپ نے کہا اگر اس کو صحیح بات سمجھ میں آ گئی، آپ خود بولو سیویر بھائی، کہ اوپر والے کے بارے میں صحیح بات جو ہے، جو اس نے بھیجا، اپنے ٹرو میسنجرز کو بھیجا، سارے پیغمبر کو بھیجا، لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو سچے پیغام کو لے کر آئے. کسی کو اگر پیغام سچا صحیح سمجھ میں آ گیا پھر بھی اس نے انکار کیا، اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کو پہاڑ پہ جا کے جنگل میں چلے جانا ہے، سب چیز چھوڑ دینا ہے، جہاں ہے وہی رہے، بس وہ دل میں سچی بات قبول کر لے، سچی بات کو جان کر انکار نہ کرے، ریجیکٹ نہ کرے. وہ کر سکتا تھا آسانی سے، یہ چیز پاسبل تھی اس کے لیے، کم سے کم دل میں ایکسپٹ کر لیتا اور زبان سے کہہ دیتا، ایکسپٹ کر لیتا. اس کو کوئی ڈکلیریشن بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر والے کے بیچ کی بات ہے، کسی اور کی انسان کی بات نہیں. یہاں پہ بات یہ اگر وہ کر لیتا اور وہ نہیں کیا، اس نے صحیح بات جانا اور انکار کیا. اور انکار کرنے میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیسہ کسی کی وجہ ہوتی ہے، کسی کا نام، شہرت، عزت، طاقت، یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ اوپر والے کو خوش کرنا، اس نے امپورٹنس اس کو نہیں دی، تو پھر کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کہ جس نے تمہیں سب چیز دی، پالن ہار ہے تمہارا، ماں کی کوکھ میں تھے آنے سے پہلے سے لے کر زمین پہ سارے انتظامات، ساری چیز جو کس نے کیا، اس کی ریالٹی کو جان کر کے تم نے اس کے بارے اس کو انکار کیا، تو یہ تو بہت غلط بات ہے. تو یہ چیز کی سزا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امتحان چھوٹا ہوتا ہے، رزلٹ بہت بڑا ہوتا ہے. زندگی بھر چانس ملا، لیکن اس نے انکار کیا، تو بچنے کا پھر بعد میں کوئی راستہ نہیں ہے. اسی لیے کسی کو سمجھنے کے بعد انکار نہیں کرنا چاہیے. جس کو میسج نہیں ملا، تو آپ نے صحیح سنا ہے، وہ حدیث میں کئی بار بتا چکا ہوں، تو پھر نہیں بتا رہا ہوں. یہ آج کے 4 قسم کے لوگ اللہ سے آرگیو کریں گے، اور پھر اللہ ان کا پھر سے ایک امتحان لے گا، اور ان میں سے جو لوگ پاس ہوں گے وہ جنت جائیں گے، جو فیل ہوں گے وہ جہنم جائیں گے. تو یہ ایک ذکر ہے قیامت کے دن. لیکن وہ امتحان کے بارے میں بھی سمجھنا ہے کہ وہ امتحان بھی اس دنیا کی زندگی پہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ دنیا میں ایک انسان کی عادتیں ہوتی ہیں نا، بدلتی نہیں ہیں. کچھ لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو صحیح کیا غلط کیا میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، صرف سوارتھ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ ویسا ہی کام وہاں پہ بھی کریں گے. اور جو لوگوں کو سچائی میں انٹرسٹ ہے نا، وہ اس کو دیکھ کے قبول کریں گے. ہاں جی، امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا. جی بھائی، لاسٹ کوشچن ہے. ایک اور آپ نے ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ جو اللہ ہے وہ کہہ رہے ہیں مومنوں سے کہ آپ شادی نہ کریں ان سے جو مشرک ہیں، یعنی جو پولیتھیسٹ ہیں، ان سے شادی نہ جی کریں. اس سے بڑھیا ہے کہ آپ کسی سلیو سے شادی کر لیں جو مومن ہے، ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ 3 لوگوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے، کہ پہلا مشرک، اللہ سمجھ رہے کہ مشرک کم ہے، کمتر ہے سلیو سے بھی، اور پھر یہ بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو مومن ہے، جو سلیو نہیں ہے، وہ مومن جو ہے، جو سلیو نہیں ہے، وہ سلیو سے اوپر ہے. تو 3 لوگوں کی کیٹیگری بن گئی یہاں پہ، کہ سب سے نیچے مشرک ہیں، اس سے اوپر سلیو ہیں، اس کے بعد مومن ہے جو فری ہیں.
تو اس کا کچھ آپ کنٹیکسٹ میں بتا دیجیے، کلیئر کر جہاں دیجیے تک پہلے میں سلیوز کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ سلیوز کے اوپر میں نے اسی چیز میں ایک پوری سٹریم کی ہے، سلیوز کے رائٹس کے بارے میں. اسلام نے سلیوز کی آزادی کا طریقہ بتایا ہے، اور سلیو تو سلیو ہے، لیکن سلیو کو آزاد کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے. کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو آزاد لوگوں کو سلیو بنانے سے سٹاپ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آزاد لوگوں کو سلیو مت بناؤ. لوگوں کو انکریج کیا کہ نیکی ہے، لوگ سلیو سے آزاد کرو، پیسے اپنے پیسوں سے خرچہ کر کے آزاد کرو. زکوٰۃ جو دی جاتی ہے 8 کیٹیگری میں سے ایک ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، اور ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر بچا معاملہ صرف پرزنرز آف وار کا. تو پرزنر آف وار کا اس زمانے کا دونوں سائڈ کا یہ سسٹم تھا. میں اس کے اوپر پوری سٹریم کر چکا ہوں، 2 سٹریمز ہیں، آپ ضرور دیکھیے. یہی میری سیٹرڈے کی سٹریم اعتراضات سچ کیا ہے اس کے اندر آپ کو ملے گی. تو سلیو کا سٹیٹس ڈیفینیٹلی آزاد لوگوں سے کم تھا اس زمانے میں، اور وہ چیز کو اپلفٹ کرنے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخوانکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں. خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے انڈر میں رکھا، تو جو تم خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو خود پہنو وہ پہناؤ. اب میں شیروانی پہنا یہ ٹائپ کی، میں اس کو بھی وہ پہناؤں. تو یعنی جو خود کھاؤں وہ کھلاؤں، یہ سسٹم ہے. اور اس کے اندر آزاد کر سکو، بیٹر ہے تمہارے لیے آزادی ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں جہنم کی آنکھ سے بچائے. یعنی یہ اس طرح سے ابھارا گیا، انکریج کیا گیا. فک رقبہ قرآن میں کہا گیا ہے، غلام کو آزاد کرو، سورہ 90 ورس 12. لیکن سٹیٹس تو کم تھا، لیکن آزاد کر کے ان کو کیسے لبریٹ کیا جائے یہ سسٹم اسلام نے بتایا. اب جہاں تک آتے ہیں کہ نان مسلم، تو دیکھیے نان مسلم کے اندر ایک چیز کے اندر جیسے مثال دیتا ہوں کہ ابھی چائے ہے، چائے کے اندر شکر ہی جائے گی. اب مجھے نمک چائے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے، چائے میں نہیں جائے گی. وہ نمک اپنی جگہ پہ اچھا ہے، کھانے میں جائے گا، چائے میں نہیں جائے گی. شادی جہاں پر معاملہ ہے تو ہسبینڈ اور وائف جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا گاڑی کے 2 ٹائرز، کہ ایک ٹائر ٹرک کا اور ایک ٹائر سائیکل کا نہیں آ سکتا. تو اس کے اندر دونوں کا سیم نظریہ ہو، سیم آؤٹ لک ہو، سیم پرپس آف لائف ہو، سیم زندگی کا وہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو پہچانے، اس کی گائیڈنس میں پہچانے. اور ایک انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا، اس کی کمپنی کا اس پر اثر ہوتا ہے. اور قرآن میں دیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک نان مسلم جو ہے، جو اپنے کریٹر کو نہیں جانتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ کریٹر کا، ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، لیکن اس کا جو کریکٹ اینڈ پیور کنسیپٹ ہے وہ اسلام بتاتا ہے کریٹر کے بارے میں. اسی طرح زندگی کا مقصد، لوگوں کو زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہوتا ہے، اسلام زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ جیون ایک امتحان ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے قیامت کے دن. اب اگر ہسبینڈ وائف ساتھ میں رہتے، دونوں پر اثر ہوتا ہے. نان مسلم کے کئی سارے رائٹس ہیں، کئی سارے رائٹس ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نان مسلم کے رائٹس میں اگر آپ دیکھو گے، اس کی زندگی کی حفاظت، کیونکہ ایک جان، کوئی بھی جان، قرآن کے اندر جو ساری آیتیں ہیں کہ جان کی حفاظت کے بارے میں، اس میں یہ نہیں دیا مسلم کی جان، سب جان ہے. اس کے مال کی حفاظت، اس کے مذہبی آزادی کی حفاظت ہے، اس کے جو جن سے وہ دعا کرتا ہے، ورشپ کرتا ہے، پریئر کرتا ہے، ان کو انسلٹ نہیں کرو، سورہ 6 ورس 108 میں دیا ہے. نان مسلمز کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ نان مسلمز کی عورتیں ہیں، کوئی بھی عورتیں ہوں تو یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچی کرو. تو یہ سارے رائٹس ہیں نان مسلمز کے، میں نے لاسٹ ویک ہی بتایا تھا سٹریم کے اندر. تو یہ سب رائٹس ہیں نان مسلمز کے. لیکن یہ چیز جیسے آپ دیکھو گے دوسرے مذہبوں میں بھی، جنم کنڈلی وغیرہ ساری چیزیں، اگر آپ پیو کی ریسرچ دیکھو تو یہ اکراس ریلیجنز ہے کہ لوگ پریفر نہیں کرتے ہیں، سب چیزوں کے اندر ہے. آپ اگر دوسرے مذہبوں میں دیکھو گے تو وہاں پہ بھی کچھ اسپیشل پریویلیجز ہوتے ہیں، اپنے ریلیجن کے فالوورز کو دی جاتی ہے. تو اسلام کے اندر یہ ایک اسپیشل چیز ہے کہ میرج کے انسٹیٹیوشن میں آپ نان مسلمز کو نہیں کنسیڈر کرو گے، مسلم ہونا چاہیے، یہ سکھایا گیا ہے. اب فرنٹ کلیئر کٹ. تو یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نا نان مسلم لڑکی، تو نان مسلم لڑکی کو فسلاؤ، وہ سب کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. لو جہاد والا کنسپٹ کو الٹا اس کے اپوزٹ چیز دی گئی ہے، الٹا اس کے برخلاف چیز دی گئی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات ملی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمارے سیویر اور سناتن بھائی، اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. ہاں، پھر کبھی آگے کنٹینیو کریں گے. تو ہمارے 4 گیسٹ ہو گئے، گیس، ہاں 4 گیسٹ ہو گئے. تو میں لاسٹ گیسٹ لے رہا ہوں، ڈی جے ڈی. جی ڈی جے ڈی، اپنے آپ کو پلیز انمیوٹ کریں. ڈی جے ڈی، اوکے، نہیں شاید وہ کوئی پرابلم ہے. اوکے، نیکسٹ گیسٹ زو نورین. یس، زو نورین اشرف، فرسٹ ٹائم آپ کا نام دیکھ رہا ہوں. جی بتائیے. جی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. اوکے، عارف نشریت. عارف نشریت، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، نشریات، جی ہاں.
یس برادر عارف, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ کر رہا ہوں, بڑے بڑے کریٹر کرتے ہیں, تھوڑا زور سے بولیے. کریٹر مطلب کریٹر جان کر لو. سوری, آئی ایم سوری, آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی اور سب پتہ نہیں کیا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لاسٹ گیسٹ ہوں گے سناتن موریہ. او بھاگ سجاد صاحب, سلام, نمستے. وعلیکم السلام جی. پھر نمبر آئی گیا. اچھا, جیسا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, یہ بتائیے گا, جیسے لفظ جہاد پہ ہم نے ٹاپک رکھا ہے, تو اچھا یہ بتائیے, ایک منٹ مجھے والیوم انکریز کرنے دیجیے, تو زور سے بولیے. اچھا آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جی. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جو لفظ جہاد کیس ہے, اس میں یہ بتائے گا کہ اس میں کوئی آپ کو غلطی نظر آتی ہے کہ کوئی اپنا دھرم چھپا کے, مطلب کہ خاص کر اگر مسلم کی بات کروں تو اپنا نام, دھرم, آئی ڈی سب چھپا کے, غیر ہندو کا نام رکھ کے, سوری غیر مسلم کا نام رکھ کے کسی لڑکی کو ایسے پھنسانا وغیرہ, آپ کو لگتا ہے صحیح ہے صرف اس لیے کہ اس کو ایک کافر کو ہم مسلم بنا سکے؟ تو آپ کے لیے پرائرٹی کیا ہے کہ کافر کو کیسے بھی مسلم بنایا جا سکے, بھلے اس کے لیے اپنا آئی ڈی ہم چھپا لیں, اس کو اپنا ہر چیز وہ دبا لیں, مطلب چھپا کے کیسے بھی غلطی کر, مطلب یہ سب دھوکہ دے کے ہم اس کو بس مسلم کرنا ہے, یہ ٹارگٹ ہے یا پھر بس یہ کہ ہم کو چھپا کے بس شادی کرنی ہے, یہ ہے؟ سناتنی بھائی, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں موریہ بھائی, آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے, انڈین میں آپ کو اس کی فوٹو بتاتا ہوں, بہت سالڈ بات بتانے والا ہوں, ایک منٹ ہولڈ, خالی میں پاور پوائنٹ کھول کے بتاؤں تو اور مزہ آئے گا, خالی اورلی بول سکتا ہوں, بالکل سامنے رہے گا تو اور اچھا رہے گا. بالکل سر جی جی. تب تک آپ جواب دے سکتے ہیں جج صاحب. چلو بتا دیتا ہوں, ذات سنیے. تھوڑے سال پہلے کی بات ہے, کچھ سال پہلے کی بات ہے, ایک ممبئی کے سے کچھ تقریباً کئی سارے, آئی تھنک 50-60 لوگوں کو اریسٹ کیے تھے, 50-60 ممبئی کے لوگوں کو اریسٹ کیے تھے. امریکہ کے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے, شاید اس کی ڈائریکٹ کمپلین آئی تھی ممبئی پولیس کے پاس. یہ 50-60 لوگ ایک کال سینٹر رن کرتے تھے. کال سینٹر سے امریکنز کو کال کر کے, ان کو تھریٹن کر کے ان سے پیسے وصولتے تھے, بولتے تھے کہ ہم ٹیکس والے ہیں, ہم ٹیکس والے ہیں, ان کو بلیک میل کر کے پیسے ان سے وصولتے تھے. بعد میں پکڑے گئے, پورا اسکیم. اب یہ 50-60 لوگوں نے کیا, صحیح کیا غلط کیا؟ انڈین تھے, بالکل پھانسی ہونی چاہیے. اگر امریکنز یہ بولیں گے کہ سارے انڈیا کے لوگ چور ہیں, سب انڈینز چور ہیں, تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں ہم لوگ چور نہیں ہیں. ہم لوگ بولیں گے نا کہ ہاں وہ جو کیے نا وہ لوگوں نے غلط کیے, لیکن ہم لوگ چور نہیں ہیں, ہم انڈینز کو چور مت بولو. ہم لوگ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بالکل بولیں گے نا. اب یہی بات ہے کہ کوئی کیس ہے تو ہم لوگ بھی غلط بولتے ہیں اس کو. اسلام کی ٹیچنگز میں نے بتایا, قرآن سے بتایا, حدیث بتایا, ہم لوگ یہ اس کو غلط بولتے ہیں. اب یہاں کیا پرابلم ہو رہا ہے نا سناتنی بھائی, جو چیز کو ہم لوگ بھی غلط بولتے ہیں, ہم لوگ مانتے نہیں ہیں, وہ کوئی رومیو وغیرہ کی کہانیاں ہوتی ہیں. ہاں, یہ آج جو کلچر چل رہا ہے نا, یہ سب مذہب والے افیکٹڈ ہے, صرف ایسا نہیں کہ مسلم. آپ کو میں بات بتا دوں, یہ سب مذہب والے افیکٹڈ ہے, ایسا نہیں کہ انٹر ریلیجس میرجز. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے نا, بات سمجھو نا سناتنی بھائی, بات سمجھو. انٹر ریلیجس میرج سے کوئی پرابلم نہیں, لیکن جیسا آپ ایک چیز بتا دوں, ہندو مسلم لڑکی شادی کا کوئی دقت, مجھے کوئی دقت نہیں. مین بات ہے کہ آپ اپنا جو آئیڈینٹی چھپا کے, جو یہ فراڈ لوگوں جو کیا نا, میں کال سینٹر والوں کا یہ رپورٹ لاتا ہوں آپ کے پاس سامنے اسکرین پہ لاتا ہوں, تو پھر ہم لوگ الاؤ کریں گے کہ ہم سب انڈین لوگوں کو چور بولے؟ وہ لوگ, ہم لوگ الاؤ کریں گے کہ ہم لوگ سب انڈین چور بولو؟ الاؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. میں آپ کی بات سمجھ گیا, نہیں کریں گے. لیکن اس جس کو طرح آپ سے ہم سب انڈیا کے لوگ چور نہیں بن جاتے, وہ 50 چوروں کی وجہ سے ہم انڈیا کے سارے لوگ چور نہیں بن جاتے, اسی طرح کوئی اگر سلیکٹڈ کیسز غلط کرتا ہے تو وہ غلط ہے بھائی. آپ اسلام کے نام میں جہاد ورڈ لا کے وہاں پہ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہو؟ آپ مسلمانوں کو سب کو کیسے کلیم کر سکتے ہو؟ آپ اس کی وجہ سے پورا جو ٹیررزم والے کام ہو رہے ہیں, آتنکوادی کام ہو رہے ہیں سڑک پر, ہاں, جو جس طرح سے موب لنچنگ اور سارے کام ہو رہے ہیں, یہ سب کو جسٹیفائی کروں گے, یہ بالکل نہیں الاؤڈ ہے سناتنی بھائی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف اوپن ویڈیوز آ رہی ہے کہ جاؤ مسلم لڑکی کو پھنساؤ, ہماری بیٹی کو بچاؤ, ان کی بہو کو لاؤ.
ओपन, तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे अगर तुम एक मुस्लिम लड़की को फंसाओगे, ओपन वीडियोस मौजूद है। तो हम देखते हैं ये तो रिएक्शन में, जैसा ये रिएक्शन में, इसको आप रिएक्शन में रखें, ये रिएक्शन में पहले हमारे जो मुस्लिम भाई ने क्या किया मैं ये देखूंगा ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साबित करो, कोई एक अगर मुस्लिम चोर को पकड़ो और बोलो सारे मुसलमानों चोर बोलो, या कोई एक इंडियन चोर को पकड़ के सारे इंडियन को चोर बोलो, आप एक हिंदू दिखाइए जो अपना मुस्लिम रख के किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया हो या फिर उसके साथ शादी की हो, अपने हिंदू को मुस्लिम करके दिखाया हो, आप बताइए मुझे बात, ये कोई करता है? ये तो ऐसी बात है, अपने आप को धोखा देने की बात है। सनातनी भाई अभी अगर एक बताओ तो आप क्या करेंगे, बोलो अभी। एक दो केस हो सकते हैं, पर आपको मेजोरिटी ऐसे मिलते हैं, क्यों है? अभी आप बोले एक दो केस हो सकते हैं, अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एक दो केस, क्योंकि आपको मालूम है एक दो नहीं बहुत ज्यादा केसेस है। चलो सनातनी भाई, नहीं, हिंदू ऐसा नहीं करता। नहीं, अब देखिए एक कोई फ्रॉड हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम में देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं अपने धर्म से शर्म क्यों है? अपने धर्म और अपने नाम से शर्म क्यों आ रहा है आपको? भाई आपकी ब्रेन वॉशिंग है, जो आपकी ब्रेन वॉशिंग है, आप क्या चीज कब बाहर निकलोगे सब चीज से? हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग, अच्छा डिस्कशन हुआ सारे इस टॉपिक्स पर। तो छोटी स्ट्रीम थी, कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम। अगली स्ट्रीम हमारी व्हाई इस्लाम 100 रीजंस का थर्ड पार्ट ये रहेगा, आप सब जरूर ज्वाइन करिए। इसमें मैं बहुत दिल से ऐसे प्रूफ्स ऑफ इस्लाम शेयर करता हूं जिससे कोई भी इंसान जो सच्चाई और हक को ढूंढ रहा है उसको दिखाई देगा इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ ट्रूथ। इसकी 2 पार्ट्स हो चुके हैं, मैं 100 रीजन शेयर कर रहा हूं, और इसके आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हम लोग और मोर देन 11 रीजन देख चुके हैं, तो 12, 13, 14 हम देखने वाले हैं कल की स्ट्रीम में इंशाल्लाह। जरूर ज्वाइन करें, कल भी एक शॉर्ट स्ट्रीम रहेगी, सिर्फ 5 लोगों से बात करूंगा। लंबी स्ट्रीम हमारी फ्राइडे को होती है। थैंक यू फॉर कमिंग, सारी तारीफ अल्लाह की जिसके एहसान से हमने आज ये टॉपिक पर कुछ चीजें डिस्कस की। शुक्रिया, देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।